الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. آمنت بالله، صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ پر ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور نور رحمت الکونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہے. اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمت اور برکت نازل فرماتا رہے. آمین. محبت سے ایک مرتبہ درود شریف لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر اس ہے کہ آج کا یوم مبارک عنوان امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مناقب پر کچھ عرض کروں. آئیے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق سب سے پہلے ہمارا آپ درود پاک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سماعت کرتے چلے.
अहादीस मुबारका में मौजूद है, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरविया फरमाते हैं, जब भी तुम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगो तो दुआ करने से पहले या बाद मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद पाक पढ़ लिया करो, क्योंकि हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्योंकि जो दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में की जाती है, अल्लाह से दुआ की जाती है, लेकिन अगर पहले या बाद में जो दुरूद नहीं पढ़ता वो दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ लटकते रहती है, और जैसे ही वो बंदा दुरूद पढ़ता है उसकी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह तक पहुंच जाती है। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं कि आप लोग दुरूद पाक की कसरत करें, क्योंकि ये दुरूद पाक हमारी और आपकी दुआओं को कबूल कराने का जरिया भी है। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला पढ़ने वालों को नेकी अता फरमाता है, गुनाह माफ फरमाता है, दर्जात बुलंद फरमाता है। अलग मुसल्लों को दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान फरमाता है, तकलीफों को दूर फरमाता है। बेशुमार अहादीस दुरूद पाक के मुतालिक कुतुब अहादीस में मौजूद है। हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा फिर से आवाज़ बुलंद मेरे प्यारे आका, हम सबके प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करके पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिल वजूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माज़ा सामाईन, ये ज़िलहज्जा का मुबारक महीना और इसके आखिरी अय्याम, बिल्कुल आखिरी इख्तिताम पर ये दिन आ चुके हैं। 2026 चल रहा है और ये हज का महीना इस्लामी महीनों में आखिरी महीना है, और आने वाला जुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जिंदगी रखा तो इस्लामी महीनों में पहला महीना मुहर्रम का मुबारक महीना शुरू हो जाएगा, जहां ज़िलहज के इस मुबारक महीने में बहुत से ऐसे मुक़द्दस और तक़द्दुस वाले चीजें अदा की जाती हैं, जिसमें हज जैसी इबादत भी होती है, और ज़िक्र मुक़द्दस बुज़ुर्गान दीन अलैहि रहमा और सहाबा अहले बैत के अय्याम भी इस मुक़द्दस दिनों में आते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता जुम्मा खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ज़ाइल और मनाक़िब हमने सुने, बयान किया, समझा गया, क्योंकि ज़िलहज का यह महीना, इसमें खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का भी है। और जैसा ये हज का महीना खत्म होने आता है, बिल्कुल इख्तिताम के करीब होता है, तो ये आखिरी दिनों में खलीफा दूम हज़रत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत, और क्योंकि सारे उलमा इकराम ने अपनी किताबों में और बयान किया भी है, लिखा भी है कि आप यानी खलीफा दूम हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पर 26 या 27 ज़िलहज पर, तारीख चांद की 27 ज़िलहज्जा या 26 ज़िलहज्जा पर आप पर हमला हुआ नमाज फजर के वक्त, और फिर 1 मुहर्रम को आपको कब्र मुबारक में रखा गया। 3 दिन के बाद आपकी शहादत हुई है। तो ये आखिरी दिन जो है खलीफा दूम सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की
شہادت کے دن ہے، تو اس لیے اکثر محرم کا مبارک مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور مناقب کو بھی بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، ان کا یوم مناتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہی ایمان کی نکھار ہے، یہی عقیدہ اہل سنت ہے کہ صحابہ کرام سے بھی محبت لازم ہے، اہل بیت سے بھی محبت ضروری ہے۔ صحابہ کرام کا بھی ادب لازم ہے، اہل بیت کا بھی ادب لازم ہے، صحابہ کرام کی عزت لازم ہے، اہل بیت کی بھی عزت ضروری اور لازم ہے۔ اس لیے تو امام عشق محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک اشعار میں کہا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نو ہے، نجم ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آج اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے ہم جو ہے جب سے یہاں حضرت سیدنا حسن بن احمد شہید یمنی رحمت اللہ علیہ المعروف حسینی بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے مبارک میں جب سے یہاں مسجد بنی ہے، تب سے ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم ہمارے اکابر صحابہ کرام میں سے ہو، اہل بیت میں سے ہو، اولیاء اللہ میں سے ہو، ہم ان کی یاد مناتے ہیں، ان کا یوم مناتے ہیں اور ان کے یوم میں ان کے شان اور ان کے مناقب کو بیان کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں جنہوں نے دین اور اسلام کے خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اور کس طرح انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہے۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب کیا کہنے کہ آپ کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر پورا کا پورا اسلام ہے۔ یہ جملہ خود صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب کیا ہے، یہ اسلام ہے، یعنی ان کے ظاہر ان کے باطن میں اسلام رچ اور بس گیا تھا اور ان کے ہر حرکت، ہر ادا، ہر وہ کام چاہے تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، حضرت عمر بن خطاب کا ہر کام، ہر عمل صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا اور دین کی ترقی کے لیے ہوا کرتا تھا، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے ہوا کرتا تھا۔ اس لیے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر پورا کا پورا اسلام ہے۔ آج ان کے فضائل اور مناقب ہمیں سننا اور سمجھنا ہے۔ حضرت عمر کے فضائل اور مناقب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، آپ حضرت عمر بن خطاب سابقون و اولون میں ہے۔ قرآن پاک میں سابقون و اولون کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی درجہ، ان کا رتبہ بہت اونچا ہے تمام صحابہ میں۔ گزشتہ جمعہ میں نے صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابہ کرام کی جو ہے کتنی تعداد ہے، اختلافات روایت کی سوالات یا 1,35,000 ہے، 1.5 لاکھ صحابہ، پھر ان کے رتبے کیا ہے، درجے کیا ہے، اس سارے بیان میں نے الحمدللہ یوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کو حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں ڈائریکٹ لے کر چلتا ہوں کہ آپ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، سابقون اولون میں آپ ہے، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی بہت زیادہ تعریف کی، ان صحابہ کے درجات کو دیگر صحابہ سے اونچا بتایا، بلند بتایا۔ وہ کون صحابہ ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی کی اور دیگر صحابہ 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ صحابہ کے ان کا رتبہ زیادہ اونچا بتایا ہے، وہ سابقون اولون میں ہے۔ یوں سمجھے کہ سابقون اولون کس کو کہتے ہیں،
جو شروعات میں میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر مبارک میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اعلان کیا مکہ میں کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا رسول ہوں، جس کو ہم اعلان نبوت کہتے ہیں۔ شروعات کے ان دنوں میں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا تو یقیناً ان کو سابقون اولون کہا جاتا ہے، شروعات میں ایمان لانے والے۔ کیونکہ اگر ہم دین کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، اسلام کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو یہ اچھی طرح تاریخ پڑھنے والے اچھی طرح اس بات سے واقف ہے، سمجھتے ہیں کہ شروعات میں ایمان لانا، یعنی جب دین کی ابتدا ہوئی، اسلام کی شروعات ہوئی، ابتدائی ہوئی دن ہوئے ہیں، ان دنوں میں ایمان لانا کتنا مشکل تھا ان دنوں میں، کیونکہ جب مکہ المکرمہ میں میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو کہا لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور تم لوگ یہ بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، توحید کی طرف بلایا، تو سارا مکہ، سارے لوگ جانتے ہیں سارا مکہ کے مشرکین جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اتنے سخت خلاف ہو چکے تھے، بلکہ ان کا کام یہ تھا صبح اور شام میرے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تنگ کرنا، اور جو ایمان لائے اس دور میں شروعات میں جو مسلمان ہوئے ان کو بھی تنگ کرنا، ہر طریقے سے تنگ کیا گیا، اتنا تنگ کیا گیا کہ پیارے آقا رحمت کونین اگر کعبۃ اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر رکھے تو ان کی پیٹھ مبارک پر، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے پیٹھ مبارک پر اونٹ کی اوجڑی، جو اونٹ کاٹنے کے بعد اس کی جو ڈھانچہ ہوتا ہے اوجڑی، بڑی آپ کبھی غور کریں بڑا وزن ہوتا ہے، وہ اوجڑی لا کر آپ کے پیٹھ مبارک پر رکھ دیتے، اور جب یہ منظر کو طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6-8 سال کی تھی تو یہ منظر دیکھا تو دوڑتے ہوئے گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پیٹھ مبارک سے اوجڑی کو ڈھکلا ہٹایا۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ آپ کو کتنی تکلیفیں، یعنی آقا علیہ السلام کو یہاں تک کہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا رحمت کونین کے گلے مبارک پر جو ہے مشرکین نے کپڑا ڈال کر کے زور سے کھینچا، پیارے آقا رحمت کونین کی سانس مبارک رک گئی تھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آ کر ان دشمنان اسلام کو ڈھکلا، پیچھے ہٹایا۔ ہر بار ان کا کام تھا کہ حضور علیہ السلام اور جو اللہ رسول پر ایمان لائے شروعات میں، یوں سمجھئے کہ اس وقت ایمان لانا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، کیونکہ بظاہر میں سمجھانا چاہتا ہوں اس وقت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس لوگ نہیں تھے، نہ حکومت تھی، نہ کچھ نہیں، ایسے موقع پر اعلان نبوت کرنا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا تو یقیناً حضور کے ساتھ جڑنا تو موت کو دعوت دینے کے برابر تھی۔ تو ان صحابہ پر قربان جائیے جنہوں نے جو ہے شروعات میں کچھ نہیں دیکھا بل اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ایمان لائے اور ڈٹ کر کھڑے رہے، استقامت کے ساتھ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ پہاڑ ان کے صبر کے سامنے اگر ان کے واقعات پڑھیں گے تو پہاڑ جیسا وزن، یعنی پہاڑ جیسا سخت دل بھی جو ریزہ ہو جائے، لیکن قربان جائے صحابہ کرام اس سے زیادہ مضبوط اپنے دین، اپنے اسلام اور ایمان پر ایسی حالات میں مضبوطی کے ساتھ کھڑ کر قائم ہو کر بتایا۔ اگر ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کے اس دور کی مبارک زندگیوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا مقام و مرتبہ کیسا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ الغرض اس لیے ان کی قربانیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کے
میری طرف توجہ دے. صحابہ کرام کے قربانیوں کو دیکھ کر قرآن پاک ان کی تعریف کی اور کہا میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں. الغرض بے شمار فضائل جو ہے شروعات کو ایمان لے کر آئے مکہ المکرمہ میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ان کو سابقون اولون کہا جاتا ہے. تو حضرت عمر ابن خطاب کون ہے؟ سابقون اولون میں ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عام فیل کے، آپ کی ولادت مکہ میں ہوئی اور کب ہوئی، آپ پیدا کب ہوئے؟ تو عام فیل کے 13 سال بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے. عام فیل یعنی اس کو یوں سمجھو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال چھوٹے ہیں. عام فیل کا وہ واقعہ جب وہ بادشاہ کعبۃ اللہ کو شہید کرنے کے لیے آیا، گرانے کے لیے آیا تھا، تو قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کس طرح ابابیل چڑیوں نے آ کر اللہ کے حکم سے ان کے سروں پر پتھروں کو گرایا، ان کو بھگایا. تو یہ جو واقعہ ہوا تھا مکہ میں، جو بادشاہ کعبہ کو گرانے آیا تھا، اس کو عام فیل کا واقعہ کہتے ہیں. اس واقعے میں، اس واقعے کے بعد، اس واقعے کے ہونے کے 13 سال بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. آپ کا خاندان، حضرت عمر ابن خطاب کا خاندان، کیونکہ کسی انسان کو سمجھنا ہے، پرکھنا ہے، تو اس کی اخلاق اور اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا خاندان کیسا ہے. کیونکہ خاندان کا اثر بھی بچوں میں آتا ہے، ماں باپ کے اخلاق بھی بچوں کے اندر آتے ہیں، ماں باپ کی عادتیں بھی بچوں کے اندر آتی ہے. تو خاندان، قبیلہ بھی کچھ ایک اہمیت رکھتا ہے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک خاندان، اس خاندان اور قبیلے کو بنی عبدی کہا جاتا تھا. عین اور دال، بنی عبدی. بنو عبدی خاندان سے آپ کا تعلق ہے. اور بنو عبدی کون ہے؟ یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب کے یہ بیٹے ہیں عبدی. اور حضرت کعب کیا ہے، کون ہے؟ یہ 8ویں پشت میں آپ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا ہے. 8ویں دادا ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا ہے. تو حضرت کعب کے بیٹے عبدی اور ان کی اولاد میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش سے ہے اور اپنے والد کی طرف سے 8ویں پشت میں جا کر حضور کے دادا حضرت کعب سے آپ کا شجرہ جڑ جاتا ہے، مل جاتا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں، حضور علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق اکبر ہو یا فاروق اعظم ہو یا عثمان غنی ہو، مولا علی ہو، سارے کے سارے حضور کے مبارک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. قریشی ہے، صدیق اکبر حضور کے خاندان سے بنو تیم سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بھی قریشی ہے. حضرت عمر ابن خطاب بنو عبدی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی قریشی ہے. عثمان غنی بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی قریشی ہے. اور مولا علی ہے ہی قریشی اور ہاشمی. لہذا چاروں خلفاء حضور علیہ السلام کے مبارک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جو مبارک خاندان تھا بنو عبدی، یہ خاندان کے لیے لازم و ضروری تھا کہ یہ جب بھی عرب میں کوئی جنگ ہوتی تو یہ خاندان سفارت والا کام کرتا تھا، سفیر والا کام کرتا تھا. اور فرمائے سفیر کہتے کس کو ہے؟ دیکھیں ہم ہر ایک ملک کا ایک سفیر ہوتا ہے اور سفیر اس کو کہا جاتا ہے جو اس ملک کی، یوں سمجھے اب ہمارا ملک ہندوستان ہے، اب کر کوئی دوسرے ملک سے کچھ اہم بات کرنا ہے تو ہمارے ملک کے بادشاہ یا پی ایم کیا کرتے اپنے سفیر کو بھیجتے کہ تم جاؤ اس سے بات کر کرو. تو سفیر کیا ہوتا ہے؟ ملک کا ایک عقل مند آدمی ہوتا ہے. ہر ایک آدمی کو سفیر نہیں بنا جاتا، سفیر اس کو بنا جاتا ہے جو بہت زیادہ
عقل مند سمجھدار ہو اور پورے ملک کا اس کے پاس عقل موجود ہو، وہ جب بات کرنے دوسرے ملک جاتا ہے تو پورے ملک کی ذمہ داری اس کے خاندان پر ہوتی ہے، اس کو سفیر کہا جاتا ہے۔ آج بھی جو ہے آج بھی یہ عہدہ ہے سفیر جو ہے آج بھی موجود ہے۔ تو لہذا سفارت جو ہے عمر ابن خطاب کے خاندان میں تھی۔ میری طرف توجہ دیکھیں ایک بات پر، عمر ابن خطاب کے خاندان میں بھی خود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے مقام یعنی سفارت کے مقام پر موجود تھے، سفیر تھے۔ جب بھی عرب میں کوئی قبیلوں میں لڑائی ہوتا، جھگڑا ہوتا یا کسی ملک میں بات کرنا ہوتا تو عمر ابن خطاب کو عرب کے لوگ بھیج کر سفارت والا کام لیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ کریں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی ایسے ذہین اور فطین شخصیت تھے۔ اور دوسری بات، حضرت عمر ابن خطاب مکہ المکرمہ میں مکہ شریف میں عرب کے بہت بڑے بڑے پہلوانوں میں آپ کا نام آتا تھا۔ ایک تو خاندان میں نے آپ کو بتا دیا عمر ابن خطاب کا بنو عبدی سے ہے، دوسرا ہوتا میں نے بتایا اس خاندان میں کیسے کیسے بڑے بڑے عہدوں پر لوگ تھے، خود عمر ابن خطاب سفارت کے مقام پر عہدے پر تھے۔ تیسرا جسمانی طور پر آپ اتنے زیادہ مضبوط تھے کہ آپ مکہ المکرمہ میں عرب میں بڑے پہلوانوں میں عمر ابن خطاب کا نام شمار ہوتا تھا۔ اس لیے روایت آتا ہے کہ مکہ میں جو سال میں ایک بار جو ایک بازار لگتا تھا حرم کے قریب میں، اس بازار میں دور دور کے ممالک سے لوگ آتے اور اپنا اپنا فن دکھاتے، تو اس میں کشتی لڑنے کے لیے بھی دور دور ملکوں سے آج بھی دیکھیں آپ کئی علاقوں میں، کئی ملکوں میں، کئی شہروں میں جب کوئی کشتی کا پروگرام ہوتا ہے تو دنیا بھر سے خاص اور ملک کے کونے کونے سے لوگ آ کر وہاں کشتی لڑتے ہیں اور اپنے اسٹیٹ کا اپنے علاقے کا نام روشن کرتے ہیں۔ تو اسی طرح عرب میں بھی جو پروگرام ہوتا تھا جہاں پر دنیا بھر سے لوگ کشتی لڑنے کے لیے آتے تھے اور بڑے بڑے علاقوں سے لوگ آتے تھے، اس کشتی کے میدان میں 8 سال تک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیمپئن کوئی نہیں رہا، یعنی آپ کوئی ہرا نہیں سکتا۔ سوچتے جائیے کہ ایک بات کہ آج خلیفہ دوم کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہے جو صحابہ سے کا بھی ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو حضرت صحابہ میں خلیفہ دوم ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ خاندان کیا ہے میں نے بتا دیا، کب پیدا ہوا یہ بتا دیا، اور جو ہے سفارت کے مقام پر ایک ایسے ذہین اور فطین شخصیت سے حضرت عمر ابن خطاب یہ بتا دیا، اور اپنے وقت کے پہلوانوں میں آپ کا نام ہوتا تھا، 8 سال سے کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب کی جسمانی حیثیت تھوڑا سا تصور کو مکے کی طرف لے جائے اور ان شخصیات کو ذہن میں بٹھاتے رہے جن کے ذریعے اسلام آگے پھیلا ہے۔ آگے دیکھیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کے اندر دو رنگی پناہ نہیں تھا۔ سمجھتے آپ کہ سامنے کچھ پیچھے کچھ ایسا نہیں تھا۔ فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیکھو میں بچے گاڑی لے کے بیٹھ جا رہے جو ہو رہے بچوں کو بولا کرو گاڑی پر نہیں آنا، سمجھ گیا؟ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ کے مزاج میں دو رنگی پناہ نہیں تھا، شروعات سے دو رنگی سمجھتے آپ، سامنے کو پیچھے کچھ، یعنی سامنے ایک بات کرنا پیچھے ایک بات کرنا، حالات کو دیکھ کر بدل جانا، جو آج کل یہ بیماری عام ہوتے جا رہی ہے کہ سامنے چہرہ کچھ ہوتا ہے پیٹ پیچھے کچھ چہرہ کچھ ہوتا ہے، سامنے جی حضوری ہوتی ہے پیٹ پیچھے گالی دیا جاتا ہے، تو اس کو دو رنگی پناہ کہتے ہیں کہ سامنے کو لوگوں کے سامنے چہرہ الگ ہو اور گھر والوں کے ساتھ ان کا تعلق الگ ہو، تو یہ دو رنگی پناہ تھا جس کو آج بہت یہ بیماری عام ہو رہی ہے۔ لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شروع سے ایک چیز تھی کہ آپ کے اندر دو رنگی پناہ نہیں تھا۔
آپ کے مزاج میں بدلاؤ نہیں تھا. جب آپ ایمان نہیں لائے اس وقت کھل کر جو ہے آپ مشرکوں کے ساتھ کھڑے رہے. ایمان نہیں لانے سے پہلے کافر اور مشرک کے ساتھ کھڑے رہے اور پوری کوشش کرتے رہے کہ اسلام اور بانی اسلام یعنی ہمارے پیارے آقا رحمت کونین کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے. لیکن جب ایمان لے کر آئے تو ایمان لانے کے بعد مکمل اسلام اور ایمان کے ہی ہو کر رہے اور ایسی اطاعت کی اللہ اس کو رسول کی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تعریفوں کا ذکر فرمایا. یہ آپ کی خاصیت کے میں ذکر کر رہا تھا. تو الغرض حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر مبارک کی روایت میں آتا 33 سال یعنی 33 ایئر یا 28 سال یا 30 سال کے قریب تھی اور میرے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر چکا تھا اور اس وقت 39 یعنی 39 لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے. اور سمجھنے کے بعد کتنے مسلمان ہوئے تھے اس وقت 39 لوگ 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے کہ ابو جہل نے پوری کوشش کی روکنے کی, اتبا نے, شیبہ نے, بڑے بڑے امیہ نے بہت کوشش کی لیکن دین آگے بڑھتا جا رہا تھا. لیکن جب شروعات میں جب 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے 39 لوگ لیکن اس وقت وہ مسلمان صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بعض غور سے سنے وہ لوگ عبادتیں چھپ کر کیا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس وقت ابھی اسلام اتنا آگے بڑھا نہیں تھا اور اللہ کا حکم بھی تھا کہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھو, تو لہذا وہ چھپ کر جو ہے عبادت کرتے تھے. کوئی کھل کر کعبۃ اللہ کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا, کلمہ نہیں پڑھ سکتا تھا. یہ تھا اس دور میں اسلام کی شروعات میں دین جب پھیل رہا تھا. شروعات میں مشرکین مکہ نے اس طرح کا ظلم و ستم دین اور اسلام پر کیا تھا کہ کعبۃ اللہ بنائی ابراہیم علیہ السلام نے, لیکن ان کے غلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لوگ اور پیارے آقا رحمت کونین کے غلام جو ہے وہاں کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے, نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. اس طرح کا ظلم مکے کے مشرکوں نے کیا تھا. تو 39 مسلمان ہو چکے تھے اور کوئی ابھی اپنے ایمان کو ظاہر یعنی کھل کر نماز نہیں پڑھ سکتا تھا, کعبے کے سامنے کلمہ نہیں پڑھ سکتا تھا. ایسے حالات چل رہے تھے. کسی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عمر آپ دیکھ رہے حالات کیا ہے کہ کس طرح لوگ دین سے یعنی معاذ اللہ وہ کہتے تھے ہمارے مذہب کو چھوڑ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر رہے ہیں. حضرت عمر کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا پہلوان تھے, مزاج کے تیز تھے, شروعات سے جلالی تھے یعنی بہت جلدی جلال میں آ جایا کرتے تھے. تو آپ کو وہ سمجھیے کہ آپ یہ منظر تو آپ بھی دیکھ رہے تھے, حالات کو آپ بھی دیکھ رہے تھے. تو آپ جب یہ منظر کو دیکھ رہے تھے عمر بن خطاب تو آپ کو پہلے سے ہی غصہ تھا. تو آپ کے ساتھیوں نے اور اس غصے کو بھڑکایا اور کہا کب تک خاموش رہو گے, آپ مکے کے اتنے بڑے پہلوان کہ دیکھو کس طرح لوگ اس نبی کا کلمہ پڑھ لگے ہیں. الغرض اہل پہل بقا. حضرت عمر نے کہا بس بہت ہو گیا. یہ جلال میں حضرت عمر اپنی تلوار کو گلے میں لٹکایا اور کہا اب بس بہت ہو گیا, اب میں اس نبی کا ہی معاذ اللہ کام تمام کر دوں گا. یہ سوچ کر حضرت عمر جو ہے گھر سے نکلے اور راستے میں کیونکہ بھائی کوئی بندہ آج بھی آپ دیکھیں کوئی بندہ اگر غصے سے جا رہا ہو چال چلن بتا دیتی ہے, چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ بندے کے حال چال ٹھیک نہیں ہے, غصہ بہت دکھ رہا ہے. تو ہم پوچھ لیتے کیا بات ہو بھائی, بہت غصے میں دکھ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کس نے کیا کہا ہے, کس نے کیا بولا ہے. تو حال چال اور چہرہ بتا دیتا ہے کہ آدمی غصے میں ہے یا خوش ہے. حضرت عمر اتنے غصے میں جو ہے حرم کے باہر نکلے اور جا رہے تھے تو ایک مسلمان صحابی انہوں نے عمر بن خطاب کے حال چال کو سمجھ گیا اور سمجھ کے قریب گئے اور کہا عمر اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو. حضرت عمر نے کہا کہاں جا رہے کیا, اس نبی کو معاذ اللہ شہید کرنے جا رہا ہوں جن کی وجہ سے مکہ میں وہ کہتے تھے حضرت عمر جن کی وجہ سے مکہ میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں, اب میں اس نبی کو ہی شہید کرنے جاتا ہوں. یہ کہنا تھا وہ صحابی حضرت عمر کو کہنے کہ عمر
اس نبی کے پاس تو بعد میں جانا، پہلے آپ اپنے گھر جائیے، آپ کی سگی بہن اور آپ کے بہنیں وہ بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، کہا راستے میں سے آپ بیٹھے اور اپنی بہن کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس وقت آپ کی بہن جو ہے قرآن پاک سورہ مزمل کی جو ہے تلاوت کر رہی تھی، تو حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کہا خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے، دروازہ کھولو۔ آپ کی بہن، سگی بہن اور بہنیں دھرا گئے، انہوں نے اپنے ایک صحابی جو قرآن پڑھانے آئے تھے ان کو ایک پردے کے پیچھے چھپایا اور آپ کی بہن نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنا تھا، حضرت عمر نے اپنی بہن کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ کہہ کر جو ہے حضرت عمر اتنا اپنی بہن کو مارا، روایت میں آتا ہے کتنا مارا کہ آپ کی سگی بہن خون میں لہولہان ہو گئی، اور جو ہے آپ کے بہنوں کو بچانے آئے تو آپ نے بہنوں کو بھی خوب مارا۔ اتنا مارنے کے بعد جب وہ یعنی بہت زیادہ اپنی بہن کو مارنے کے بعد حضرت عمر کی بہن نے پھر بڑی ہمت کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا، اے عمر تو اگر خطاب کا بیٹا ہے تو سن، میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں۔ بہن کہہ رہی ہے حضرت عمر کے آگے میں اس کو باہر پہ جاؤ باہر کھیلو درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی بہن کہنے لگے کہ آپ اس باپ کے بیٹے میں اسی باپ کی بیٹی ہو، سن آپ نے آگ لگا کر بولا، آپ کی بہن نے عمر مارتے مارتے آپ میری جان کو لے لے پھر بھی میں رسول پاک کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہوں۔ آپ کی بہن کا سوال اور آنکھ میں آنکھ ملا کر جو جواب دینا تھا نا، تو آپ حیران ہو گئے کہ جو بہن میری ایک آواز سے تھراتی تھی، کانپتی تھی، وہ بہن میری آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر رہی ہے۔ تو حضرت عمر کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، حضرت عمر نے فرمایا، اچھا میرے آنے سے پہلے میں جب باہر کا دروازے کے کچھ پڑھ لگی تھی، وہ کیا پڑھ رہی تھی بتا؟ تو آپ کی بہن نے کہا وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے۔ اے عمر وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے مجھے دے، میں بھی اس کو پڑھتا ہوں۔ تو آپ کی بہن نے کہا کہ آپ ابھی مشرک ہو، ناپاک ہو، پہلے آپ غسل کر آئیے، اس کے بعد وہ کلام کو ہاتھ لگانے کی اجازت دو۔ آپ حضرت عمر غسل کیا اور وہ کلام پاک کو پڑھا، رب کے کلام کی چاشنی اور رب کے کلام کا اثر دل پر ایسا ہوا۔ آج اثر ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہے نا، رب کے کلام میں اثر بہت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم میوزک سننے کی عادی بن گئے ہیں، گانے سننے کی عادی بن گئے ہیں، تو ہم میوزک سن کر ہمارے دل میں تھر تھر کانپتی ہوتی ہے، ناچنا دل بولتا ہے، کودنا دل بولتا ہے، یہ ہمارا حال ہوگا دلوں کا۔ تو میوزک سننے پر تو ہم ناچنے کودنے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام یعنی قرآن پڑھا جاؤ تو ہمارا ذہن ایک جگہ نہیں رہتا، ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے، کبھی فون میں دیکھتے رہتے، کبھی لباس سے کھیلتے رہتے۔ اس لیے میں بیان میں اکثر کیا کرتا ہوں، ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ بھائی یہاں بیان ہو رہا ہے، کوئی لوری نہیں ہو رہی کہ تم فون میں دیکھ لیتے بیٹھو یا ادھر ادھر دیکھ لیتے بیٹھو یا ٹیکا لگا کر بیٹھو، یہ بیان ہو رہا ہے، اور اس بیان میں میرا ادب نہیں ہے، اللہ کے کلام کا ادب ضروری ہے، قرآن کا ادب ضروری ہے، سننا لازم ہے۔ اللہ کا کلام اگر سن کر اس کے دل پر اثر ہونے لگ جائے، اللہ کے کلام میں ایسا اثر ہے، عمر ابن خطاب علی ایمان نہیں لائے، جب کلام اللہ قرآن کو سنا اور پڑھا تو فوراً ان کے دل سے کفر بھولتا گیا، ختم ہوتا گیا۔ آج مسلمان کو یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے، جب وہ قرآن پڑھے یا سنے، اللہ کے کلام کی تفسیر سنے، تو اس کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے کلام کا اثر آپ کے دلوں پر ہو رہا ہے۔ جب آپ کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہاں نماز عبادت نیکی سے محبت پیدا ہو جائے، تو سمجھ جائے کہ قرآن کا اثر آپ کے دل پر ہو رہا ہے، ورنہ ناچنا کودنا ادھر ادھر دیکھنا، فون کے ساتھ کھیلنا، کپڑوں کے ساتھ کھیلنا، تو یہ اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہے۔ اس لیے میں اکثر تاکید سے کہتا ہوں توجہ سے سنیں۔ لہذا
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنی بہن سے کہ آپ فوراً مجھے اپنے نبی کے پاس لے کر چلو، اب میں اپنے نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ فوراً جو ہے اپنی بہن کے ساتھ جب معلوم کیا کہ حضور کہاں ہے، میں نے کہا نا ابھی اسلام پھیل رہا تھا تو چھپ چھپ کر تبلیغ ہوا کرتی تھی، کیونکہ ابھی اتنا اسلام کو عروج اور طاقت نہیں ملی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی ذات بہن، چاچا ذات بہن دار ارقم میں تھے، دار ارقم میں مکان میں آپ موجود تھے، آپ کی بہن نے آپ کو وہاں کو بتا دیا۔ حضرت عمر کے گلے میں تلوار لٹک رہی ہے لیکن دل پسند چکا ہے، نرم ہو چکا ہے۔ آپ فوراً دار ارقم کی طرف دوڑے جانے لگے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا حضرت عمر اس طرف آ رہے ہیں، حضرت عمر اس طرف آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اندر گئے اور جا کر حضور سے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو کہا نا عمر اس وقت عرب کے مکے کے سب سے پہلوان، بڑے پہلوان تھے اور بہت زیادہ جلالی تھے، اور کئی مسلمان صحابہ نے آپ کے ڈر کی وجہ سے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، لہذا وہ دیکھے کہ عمر حضور کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، اندر گئے اور صحابہ نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ اس وقت حضور کے سگے چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لا کر ابھی 3 دن ہوا تھا ایمان لا کر، انہوں نے کہا آنے دو عمر کو، اگر ارادہ ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں، اگر اس کا ارادہ کچھ غلط ہے تو پھر امیر حمزہ کہتا ہے میں عمر کا مقابلہ کروں گا۔ جو عمر کے ہاتھ سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور کے چاچا کا مقام دیکھے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا چاچا جان میرے کہنے پر آپ خاموش رہیے، کچھ نہ بولے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، میرے پیارے آقا نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر نے حضور کو دیکھا، حضور نے عمر کو دیکھا۔ حضرت عمر کے گلے میں چادر تھی، سرکار علیہ السلام نے چادر کو پکڑ کر ہلا کے کہا عمر ایمان باللہ، عمر ایمان نالو میں اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں، اور کہا یا اللہ عمر کے دل سے کفر کو ختم کر، یہ جملہ کہنا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک، سامنے حضور تھے نا واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر ایمان لائے۔ حضرت عمر عرب کے بڑے پہلوان، سارا عرب جس سے ڈرتا تھا، سارا مکہ جس سے ڈرتا تھا، وہ عمر جب ایمان لے کر آئے تو صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی زیادہ خوشی ہوئی، صحابہ اکرام نے نعرے تکبیر کا نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اتنے خوش ہوئے صحابہ اکرام۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مراد ہے، مرید نہیں مراد ہے، مرید اور مراد کا میں ایک فرق آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت دیکھیں کوئی پیر کے پاس مرید بننے جائے تو مرید کہے کہ حضور میں آپ کا مرید بننے آیا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں مرید، اور پیر خود کہے تو میرا مرید بن جا، غیر پیر خود کہے تو میرا مرید بن جا، اس کو کہتے ہیں مراد، سمجھ گئے؟ تو حضرت عمر بن خطاب حضور کے مراد ہے، کیونکہ اب ایمان لانے سے کچھ دیر پہلے یا 1 دن پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ جو تجھے حضرت عمر بن خطاب کا نام لیا، حضور نے کہا یا اللہ عمر اور ابو جہل کا نام لیا، کہا ان دونوں میں سے، ابو جہل میں سے اور عمر میں سے، یہ دو میں سے جو تجھ کو پسند ہے، یا اللہ جو تجھ کو پسند ہے ان کو ایمان کی دولت دے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما اور عزت عطا فرما۔ آپ دیکھیں سرکار نے خود دعا کی، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود حضرت عمر کا ڈائریکٹ، اس میں ابو جہل کا نام نہیں لیا، عمر ابن خطاب کا نام لیا، اور لیکن کہا یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو یہ دعا قبول ہوئی، حضرت عمر بن خطاب فوراً کلمہ پڑھے۔ اس حدیث سے پتہ چلا حضرت عمر کو سرکار نے اللہ سے مانگ کر اپنے پاس لیا،
سوچیں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا. اور ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ مسلمان اللہ سے محبوب ہونا چاہتا ہے تو حضور سے محبت کرتا ہے، حضور کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرے، اللہ کے نبی سے محبت کرے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یہ بات ہے نا، جو مسلمان اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو سوچئے نبی جس سے محبت کرتے ہو، ذرا لاجک کو ذہن میں بٹھائیے. ایک مسلمان نبی سے محبت کرے تو اللہ اس سے محبت کرے، نبی کی اطاعت کرے تو اللہ اس سے محبت کرے. تو نبی کی محبت، نبی کی اطاعت کے ذریعے بندہ اللہ کا نیک محبوب بنتا ہے. تو سوچئے اللہ کا محبوب بننا ہے تو نبی کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے تو اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہے. تو سوچئے اللہ کے نبی کی محبت تمہیں اللہ کا محبوب بناتی ہے. تو اس سے اندازہ کریے کہ حضرت عمر بن خطاب کا مقام کیا ہے کہ نبی خود عمر سے محبت کرتے ہیں، تو ان کا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا. یہ حضرت عمر بن خطاب جب ایمان لے کر آئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، ابھی خوش ہو ہی رہے تھے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. جس طرح عمر ایمان لے کر آئے، عمر کلمہ پڑھ کر ایمان لے کر آئے ہیں، اور عمر کے ایمان لانے پر جس طرح آپ اور آپ کے غلام خوشیاں منا رہے ہیں، اسی طرح آسمان اور فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں. حضرت عمر کون ہے؟ جب ایمان لے کر آئے تو آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. اور اس وقت قرآن کی ایک آیت اتری، عمر بن خطاب ایمان لے کر آئے تو قرآن پاک کی ایک آیت اتری. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے، تم پریشان نہ ہو. اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ تمہیں کافی ہے. کیوں؟ میں نے ابھی شروعات میں کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو ہے تبلیغ کرے، دشمن سارا مکہ ہو گیا تھا، تو چھپ چھپ کر لوگوں کو کلمہ پڑھاتے اور تبلیغ کرتے. تو لہذا اب اسلام کو کھل کر سامنے آنا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ظاہر ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے خیر بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے. اور فرمایا ومن تبعک، اور فرمایا سنو یہ جتنے مسلمان ہوئے ہیں نا، 40 یہ جتنے مسلمان ہوئے ہیں یہ بھی تمہاری مددگار ہے اور تمہارے پیروکار ہے. یعنی حضرت عمر ایمان لائے تو اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب، تم کہتے تھے نا کہ اسلام کی مدد ظاہر کر، اسلام کو ظاہر کر اور ہماری مدد فرما. تو سن اب عمر ایمان لایا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے پیارے، آج کے بعد میری مدد عمر کے ذریعے سے ظاہر ہوگی. مدد اللہ ہی کرے گا اور مدد کا اظہار حضرت عمر کے ذریعے سے ہوگا. اس لیے جب حضرت عمر ایمان لے کر آئے، صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ نعرے تکبیر کا نعرہ لگایا. آسمان پر فرشتے اتنے خوش ہوئے یہاں تک کہ کچھ صحابہ جو ہے اس وقت اللہ کے رسول کے حکم پر مکہ چھوڑ کر حبشہ گئے ہوئے تھے. حبشہ جو افریقہ کا علاقہ ہے، حبشہ، وہاں گئے ہوئے تھے. حضرت عمر یہاں مکہ میں ایمان لائے، بات اتنی پھیلی کہ حبشہ میں رہنے والے صحابہ کو یہ معلوم ہوا کہ پورا عرب اسلام لا چکا. غور سے سنیں یہ جملے کو ذرا، بچوں کو آپ بھی غور سے سنیں. حضرت عمر ایمان لائے تو دوسرے ملک میں خبر کیا پہنچی کہ پورا عرب ہی مسلمان ہو گیا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں حبشہ سے واپس مکہ آیا. جب مجھے معلوم ہوا کہ پورا عرب ہی اسلام لا چکا ہے تو میں مکہ سے حبشہ سے مکہ آیا. جب یہاں آ کر دیکھا تو حالات ویسے ہی ہے، لیکن پتا چلا عمر ایمان لے کر آیا. عمر ایمان، عمر کے ایمان لانا عرب کے کفر کے اور مشرکین کے محلوں میں ایسا زلزلہ پیدا ہو گیا کہ دوسرے ملکوں میں یہ خبر ہو گئی کہ پورا مکہ مسلمان ہو گیا.
لہذا حضرت عمر جب ایمان لے کر آئے تو آپ کو ملا کر اس وقت حضور کے ساتھ 40 مسلمان تھے. کتنے مسلمان ہو گئے؟ 40 مسلمان. یعنی حضرت عمر 40ویں نمبر پر ایمان لے کر آ رہے. جب ایمان لا لیے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور حق سمجھ میں آ گیا, رب کی معرفت اور توحید سمجھ میں آ گئی, مصطفیٰ کریم کی غلامی میں آ گئے, حضرت عمر نے سر جھکا کر کہا یا رسول اللہ ایک بات ہمیں بتائیے. کہا کیا بات ہے عمر؟ کہا ہم حق پر ہے یا نہیں ہے؟ ہم حق پر ہے, ہمارا دین سچا ہے, رب سچا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر ہم حق پر ہے, دین سچا ہے, رب سچا ہے, میں اللہ کا نبی میں بھی سچا ہوں. حضرت عمر نے کہا پھر یا رسول اللہ ہم چھپ چھپ کر عبادت کیوں کریں جب ہم حق پر ہے؟ جب ہم حق پر ہے, سچائی پر ہے, تو ہم چھپ چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ یہ کہہ کر حضرت عمر نے کہا چلیے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑ کر ہم اعلان کریں. کعبے کے سامنے کھڑ کر اعلان. صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد پہلی مرتبہ کھل کر کعبۃ اللہ کے سامنے ہم نے نماز بھی پڑھی اور کلمہ بھی پڑھا. یہ حضرت عمر ابن خطاب کی فکر اور ان کے مقام مرتبے کو آپ سمجھیے. جب سرکار عمر ابن خطاب ایمان لے کر آئے کہا حضور چلیے کعبۃ اللہ کے سامنے. لہذا حضرت عمر نے ایک لائن بنایا, میرے حمزہ نے ایک لائن بنائی اور سارے مسلمان کو لے کر حضور کو لے کر کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے اور کعبے کا طواف بھی کیا, نماز بھی پڑھی. حضرت عمر نے کہا کون ہے جو اس وقت آ کر ہمارے نبی کو ہاتھ رکھتے لگا کر بتائے اگر اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں, بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتے ہیں تو آؤ, عمر ایمان لا چکا ہے, اسلام قبول کر چکا ہے, آج کے بعد کوئی بھی اسلام کی طرف تیری نظر سے نہیں دیکھ سکتا. حضرت عمر ایمان لے کر آئے تو کھل کر پہلی بار نماز پڑھی گئی کعبے کے سامنے. سوچئے حضرت عمر کا ایمان لانا کتنا امپورٹنٹ تھا, کتنا ضروری تھا. اور اللہ نے قرآن میں کہا حبیب اب اللہ کی مدد آ چکی ہے, آپ چاہتے تھے نا اللہ کی مدد آئے تو آ چکی ہے اور عمر اس کا ذریعہ بن گئے ہیں. اب پھیلے گا اسلام, اب دوڑے گا اسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد پہلے کیا ہوا, فوراً جو ہے ابو جہل کے گھر پر گئے. روایت آتا کہ رشتے میں آپ کا یہ ماموں تھا ابو جہل, مکے کا سردار. دروازہ کھٹکایا حضرت عمر نے, کہا عمر آیا ہے. تو ابو جہل کو بھی پتا نہیں تھا کہ ایمان لائے ہیں. تو اندر سے ابو جہل نے کہا میرے بھانجے جو کام کے لیے میں نے بھیجا تھا وہ کر دیا, معاذ اللہ یعنی حضور کو قتل کر دیا. حضرت عمر نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا یہ بتانے آیا کہ عمر خطاب کا بیٹا عمر بھی کلمہ پڑھ چکا ہے, ایمان لا چکا ہے. ابو جہل ڈر کے مارے باہر نہیں نکلا, اندر سے کہنے لگا یہ تم نے اچھا نہیں کیا. کہا جو اچھا تھا جو صحیح تھا وہی میں نے کام کیا. اس لیے حضرت عمر کو فاروق بھی کہا جاتا ہے, ایک لقب فاروق. فاروق کا معنی کیا ہے؟ فاروق اس کو کہتے ہیں صحیح اور غلط کو, صحیح حق اور باطل کو الگ کر کر بتائے, سچ اور جھوٹ کو الگ کر کر بتائے اور بتائے کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اس کو فاروق کہا جاتا ہے. لہذا حضرت عمر ایمان لے کر آئے تو پہلی بار کعبۃ اللہ کے سامنے کلمہ پڑھا گیا اور نماز پڑھی گئی, لوگوں کو بتایا گیا کہ اسلام سچا ہے, حق ہے. لہذا حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد جب پہلی بار کعبے کے سامنے کلمہ پڑھا گیا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر اللہ نے تجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا ہے. یعنی جس کی وجہ سے حق اور باطل میں فرق محسوس ہوتا ہے, صحیح اور غلط میں فرق محسوس ہوتا ہے, سچ اور جھوٹ میں فرق محسوس ہوتا ہے. یہ حضرت عمر بن خطاب کا لقب ہے. جب آپ نے ابو جہل کو جا کر کہا میں ایمان لا گیا ہوں, وہ دروازہ نہیں کھولا ڈر کے مارے, لیکن حضرت عمر چاہتے تھے کہ آپ کا ایمان لانا سارے مکے کو معلوم ہو جائے. کیوں چاہتے تھے؟
وجہ کیا تھی چاہنے کی؟ وجہ اس میں یہ تھی کہ اگر حضرت عمر دیکھیں آج بھی دیکھیں اگر دشمن کو پتا چل جائے کہ فلاں آدمی بڑا طاقتور ہے تو دشمن کیا کہتا ہے یہ بات اپنی حد تک نہیں دو، اگر یہ بات عام ہو جائے تو ہم کمزور ہو جائیں گے۔ تو مشرکین نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عمر کا ایمان لانا پورے مکے میں بات پھیل جائے۔ کیوں کہ پورا مکہ جن کو سفیر مانتا ہے، سوچئے جن کو سفیر مانتا ہے، عقل مند آدمی مانتا ہے، پہلوان مانتا ہے، ایسا سمجھدار اور صحیح آدمی کلمہ پڑھ لے تو پھر دوسرے لوگوں کو کہے گا یار یہ دین سچا۔ لہذا مشرک نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عمر کا اسلام لوگوں کو پتا چلے، لیکن حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں اور ہر ایک کو پتا چلے، سارے مکے کو پتا چلے۔ کسی نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اسلام لانا سارے مکہ کو پتا چل جائے، تم کہاں کا ایک گھر پر دروازے کھٹکھٹ مار کے کہو گے میں ایمان لایا ہوں؟ میں تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتاتا ہوں، اس آدمی کو تم بول دو وہ سارے مکے میں وہ ڈنڈورا پھرتے رہے گا، لوگوں کو بتاتے رہے گا۔ حضرت عمر کا وہ آدمی کا ہے، فرمایا فلاں آدمی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کوئی آدمی ہوتے نا جس کو پیٹ کوڑا کہا جاتا ہے، کچھ بات بول دو اس کو پیٹ بات پھرتے نہیں، پورے محلے میں ڈنڈورا پھرتا ہے، پوروں کو بتاتے پھرتا ہے۔ تو ہر دور میں ایسے آدمی ہوتے تھے۔ حضرت عمر اس کے پاس گئے اور اس کو کہا شخص میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، اسلام لا چکا ہوں۔ کہا خطاب کے بیٹے عمر کیا واقعی تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ ہاں۔ واقعی تم دین اسلام کو قبول کر لیا؟ ہاں۔ یہ کہنا تھا یہ پیٹ کو آدمی سارے مکے میں اعلان کر دیتا ہے، لوگوں ہمارے مکے کا سفیر، ہمارے مکے کا ظہیر و فقیر، ہمارے مکے کا پہلوان آدمی، ہمارے مکے کا وہ آدمی جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ آنکھ میں ملا کر بات نہ کر سکے، ایسا آدمی جن کا نام عمر ہے، باپ کا نام خطاب ہے، وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، اسلام لا چکا۔ سارے مکے میں یہ بات اعلان ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس کے بعد پھر میرے ساتھ لوگ کم دکی کرنے لگے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کے فضائل پہ بے شمار ہے، جب آپ مکہ چھوڑ کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی مکے میں بہت زیادہ جب مشرکین نے ظلم و ستم کو بڑھایا تو اللہ کے رسول نے کہا مسلمان صحابہ کو کہ جاؤ مکہ چھوڑ کر تم مدینے چلے جاؤ، میں بھی آ جاؤں گا۔ اور اس وقت مکہ چھوڑ کر جانا دو چیزوں کو قربان کرنا تھا۔ غور سے سنیں بہن ریکارڈ جو ہو رہا ہے، مکہ چھوڑ کر جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایک تو اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ مکہ چھوڑ دو، اور ان قریب میں بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جاؤں گا، مدینہ منورہ چلے جاؤں۔ پہلی کیونکہ اس وقت مکے میں رہنا موت کو دعوت دینا تھا اور ایمان کو سودا کرنا تھا، اور صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ایمان جائے، تو مکہ چھوڑنے کا حکم ہوا۔ تو دو وجہ سے مکہ چھوڑنا اس وقت کے ایمان والوں کے لیے زبردست امتحان تھا۔ آج کے مسلمان کو اگر یہ پتا چل جائے تو وہ کیا کرے گا مجھے بتائیں۔ پہلا امتحان کیا تھا کہ وہ لوگ مکے میں پیدا ہوئے، وہی چھوٹے سے بڑے ہوئے، یہ ان کا وطن تھا، اور جو وطن میں آپ پیدا ہوتے ہیں چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کر جانا یہ معمولی بات نہیں تھی، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مکے میں جو صحابہ جو پیدا ہوئے چھوٹے سے بڑے ہوئے، وہ لوگ کاروبار وہاں تھا، بزنس وہاں تھے، رشتہ دار وہاں تھے، اور ان کا کاروبار میری طرف توجہ دو، ان کا کاروبار ایسا تھا کہ ان لوگوں نے بینک بیلنس یعنی بہت کمایا بھی تھا۔ اگر مکہ چھوڑ کر جانا ہے تو ایمان بچانے کے لیے کہ بزنس چھوڑنا پڑتا، خاندان کو چھوڑنا پڑتا، گھر کو چھوڑنا پڑتا، رشتہ دار کو چھوڑنا پڑتا۔ سوچئے کتنا بڑا امتحان تھا ایمان والوں کے ساتھ۔ اگر آج کے دور میں آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم صرف نماز آ جائے یا جو ہمارا کاروبار آ جائے تو ہم نماز کو ترجیح نہیں دیتے، کاروبار کو پہلے اہمیت دیتے، پیسے کو پہلے۔ ہر مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، آ گیا ہے ایسا کہ ہم پیسہ دولت پیچھے زیادہ جاتے ہیں، ہم نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہتا ہے، اتنی اہمیت نماز اور عبادت کو نہیں دیتے جتنی اہمیت کاروبار اور تجارت کو دیتے ہیں۔ صحابہ پر قربان جائے اللہ کے رسول کے حکم پر انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بزنس چھوڑا، دولت چھوڑی، اور ایک کر کر مکہ چھوڑ کر جانے لگے۔ پہلی قربانی صحابہ کی۔ دوسری
وہ بھی چھپ کر جانا تھا مکہ. مشرکین نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ مکہ چھوڑ کر جائے، وہ چاہتے تھے کہ مسلمان یہی مکے میں رہے اور ان کو ایسی تنگ کر کر ختم کر دے. اگر یہ مکے کے باہر جائیں گے تو دین باہر پھیلے گا، اسلام باہر پھیلے گا. تو مشرکین نہیں چاہتے تھے کہ مکہ چھوڑ کر جائے. انہوں نے بارڈروں پر جو ہے اپنے لوگوں کو ٹھہرا دیا تھا، کوئی بھی اگر مسلمان اس بارڈر کو پار کرنے جائے یا تو روک کر اس کو مار ڈالو یا قید کر ڈالو. لہذا جان بچا کر بھی جانا لازم تھا، ضروری تھا. لہذا کیسے صحابہ کرام نے وطن کو چھوڑا، کاروبار اور بزنس کو چھوڑا اور سب چھپ چھپ کر گئے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ صحابہ کو مکہ چھوڑ کر جاؤ، ہر صحابی چھپ چھپ کر گیا. مولا کائنات بھی اس روایت کرتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چھپ چھپ کر گئے. لیکن قربان جائے حضرت عمر پر. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مولا علی کہتے ہیں ہر صحابی چھپ کر مکہ چھوڑ کر گیا، وطن چھوڑا، کاروبار میں سب چھوڑا، لیکن کافروں کو پتہ ہونے نہیں دیا کہ ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، چھپ کر گیا سوائے عمر ابن خطاب. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر گئے اور کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور لوگوں کو بتایا لوگوں عمر مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے. اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم بیویوں کو بیوہ کرنا ہے تو عمر کے مقابلے میں آئے. کیوں؟ حضرت عمر نے یہ بتانا اعلان کر اس لیے گئے. حضرت عمر یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں مجبور اور ڈرکوب آدمی نہیں ہوں. حضرت عمر یہ بتانا چاہتے تھے نہ میں مجبوری سے چھوڑ رہا ہوں نہ میں ڈرکوب آدمی ہوں. تم لوگ میری فطرت اور عادت کو جانتے ہو، میں پہلوان آدمی ہوں، لیکن میں غلام ہوں مدینے والے آقا مصطفیٰ کریم کا، میرے آقا کا غلام ہوں. ورنہ میرے آقا نے کہا عمر مکہ چھوڑ کر مدینہ جاؤ، اس لیے جا رہا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں. اگر حضور کہتے عمر مکے میں رہے تو حضرت عمر کہتے میں تمہیں پیس کر رکھ دیتا، تمہیں پیس کر رکھ دیتا. لیکن نہیں، میں اپنی مرضی پہ نہیں، اللہ اس کے رسول کی مرضی کو فوقیت دیتا ہوں، ان کے حکم پر عمل کرتا ہوں، ان کے کہنے پر عمل کرتا ہوں. حضور نے کہا مکہ چھوڑ تو میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. اے مکے والے یہ مت سمجھو کہ عمر ڈر کے جا رہا ہے، نہیں، بول کے جا رہا ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں. اگر کسی میں ہمت ہے تو عمر کو روک کر بتائے. ارے بولو نا سبحان اللہ. چہرے پہ اداسی لا کر سستوں کے نہ کو بولو محبت سے سبحان اللہ. یہ عمر ہے، عمر. صحابہ کہتے ہیں ہمارے محفلوں میں جب کوئی سستی کاہلی آ جاتی تھی تو ہم حضرت عمر کا ذکر کرتے تو ہمارے محفلوں سے سستی کاہلی ختم ہو جاتی. کیوں؟ حضرت عمر کے بارے میں سرکار نے کہا عمر تجھے دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے. لہذا حضرت عمر کے ذکر سے یوں ہی سستی کاہلی چلی جاتی ہے. تو چہرے بتانا چاہیے ہم کسی پاک ہستی کا ذکر سن رہے ہیں اور انہوں نے کس طرح ایمان اور اسلام کا خاطر قربانیاں دی ہے. حضرت عمر مکہ چھوڑ اعلان کر مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. اور جب آپ پہنچے مدینہ المنورہ 40 ساتھیوں کے ساتھ وہاں کے لوگوں نے کہا حضور کب آ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا حضور بھی آنے والے. اور حضور بھی جب مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک آئے اور یہاں پر رہنے لگے، سب سے پہلے تو جنگ ہوئی، جنگ بدر، جس میں کئی جو ہے کفار اور مشرکین قتل ہوئے، جس میں ابو جہل مرا، عتبہ مرا، شیبہ مرا. اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی 313، لیکن قربان جائے حضرت عمر بن خطاب ہو یا دیگر صحابہ ہو جنہوں نے دین جان لگا کر اسلام کی پہلی جنگ، جس جنگ کے بارے میں مشرکین کہتے تھے ارے یہ 313 کو ہم یوں مسل کر رکھ دیں گے، یہ تعداد کم مسلمان ہیں، ہم یوں ان کو ختم کر رکھ دیں گے، ان کو ختم کرے تو دین ختم، اسلام ختم، کلمہ ختم. لہذا یہ سوچ کر بڑے تکبر اور غرور سے مشرکین نے مکہ 1000 آدمیوں کو لے کر مکے سے آئے تھے. اور بدر کے اس مقام پر جب جنگ کا معاملہ شروع ہوا تو ان صحابہ نے بتا دیا، آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمان تعداد پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ اس کے رسول پر بھروسہ کرتا. آپ بتائیے تعداد دشمنوں کی زیادہ تھی، تو آج یہ حالات کو غور کریے مسلمان، حالات کچھ بھی ہو ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ اللہ اس کے رسول پر مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ اللہ اس کے رسول پر مضبوط ہونا چاہیے. صحابہ نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو بدر
بدر کی اس جنگ کے ذریعے بتا دیا تعداد مسلمانوں کی کم تھی، دشمن زیادہ تھے، ہتھیار مسلمانوں کے پاس کم تھا، دشمن کے پاس زیادہ تھا، دشمن بڑی طاقتور نظر آ رہا تھا، عقل یہ کہہ رہی تھی کہ جس کی تعداد زیادہ، جس کے پاس ہتھیار زیادہ، جو لوگ زیادہ ہو کم آدمیوں کو مسل کر رکھ دیں گے، لیکن ایمان اور عقیدہ قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا رہا تھا اگر تمہارا یقین اللہ اس کے رسول پر مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے، تعداد کم بھی ہو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آج بھی ہمارے یہ چیز کو ہمیں سبق کے طور پر یاد رکھنا چاہیے، ہم اپنے ایمان پر مضبوط ہو جائیے، ہمارے دین و اسلام پر مضبوط ہو جائیے، پھر آپ دیکھیے کوئی بھی آپ کا بال بھی پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی مدد آپ کو شامل حال ضرور آتا ہے۔ بس ایسا یقین پیدا کرنا ہے دین پر، قرآن اور حدیث پر۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس جنگ میں اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ سامنے آنے والا حضور اللہ کا رسول کا دشمن ہے، سگے بابو کو حضرت عمر نے بدر کے میدان میں قتل کیا اور بتا دیا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں بہت سے آپ کے مناقب بھی احادیث میں موجود ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بہت سے فضائل ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ خواب دیکھ رہا تھا، حضور کہتے ہیں میں ایک خواب دیکھ رہا تھا اور اس خواب میں نے دیکھا کہ ایک کنویں سے میں پانی نکال رہا ہوں، ڈول ہے سین کر میں پانی نکال رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ، حضور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، آپ کا ہماری طرح خواب نہیں ہوتا، ذرا ذہن میں رکھیں، نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب رب کا حکم ہوتا ہے، وہ رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، ذرا ذہن میں رکھ لیجئے بات کو آپ۔ ارے خواب دیکھا تھا، میں نے کہا نبی کا خواب ہے، آپ کا ہمارے خواب نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا کہ بیٹے کو قربان کرو، اور انہوں نے کر کر رکھا۔ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ رب کا حکم ہوتا ہے، وہ وحی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں نے دیکھا کہ میں پانی سین رہا ہوں، کچھ برتن میں نے بھرے، اس کے بعد صدیق آئے وہ پانی کے برتن بھرے، اس کے بعد عمر آیا، حضور فرماتے ہیں عمر خواب میں آئے اور آقا اتنے برتن بھرے، اتنے زیادہ برتن بھرے کہ لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھائے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنے گا، میرے جانے کے بعد صدیق اکبر، اور صدیق اکبر کے بعد عمر خلیفہ بنے گا، اور جب عمر خلیفہ پھیلے گا تو دین بہت زیادہ پھیلے گا، اسلام بہت زیادہ پھیلے گا۔ اور یہ بات درست بھی ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں 44 ممالک فتح ہوئے۔ آپ کے دور خلافت کتنے ممالک؟ 10 سال خلافت پر رہے، 44 ممالک جو حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جو فتح ہوئے۔ خیر یہ فضیلت دوسری سنیے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں فرشتے مجھ کو دودھ پیش کیا، میں نے اس دودھ کو پیا، اتنا پیا کہ میرے ہاتھ کے ناخنوں میں سفیدی آ گئی، اس کے بعد میں نے اس دودھ کو خواب ہی میں عمر کو دیا رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر عمر نے اس دودھ کو خوب پیٹ بھر کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا علم ہے جو میرے سینے سے اللہ عمر کو عطا فرمائے گا، یہ علم ہے حضرت عمر بن خطاب کا مقام۔ آگے دیکھیں ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ آسمان میں کتنے تارے دیکھ رہے ہو؟ آج تک کوئی سائنٹسٹ گر نہیں سکا کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں، کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسی مشین، کوئی ایسا نہیں نکل سکا جو آسمان میں تاروں کو گر کر بتا سکے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اے عائشہ آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنے نیکیاں عمر کے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب جتنے نیکیاں ہے۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کچھ عورتیں حضور سے ملنے کے لیے آئی اور سرکار علیہ السلام کے سامنے کچھ عورتیں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، اور باتیں کرتے کرتے میرے پیارے آقا رحمت الکونین کے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، اور باتیں کرتے کرتے کچھ آوازیں ان کی بلند ہو رہی تھی، کچھ ہنس بات کر رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کون؟
کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام عمر آیا، حضور آپ کا غلام عمر آیا ہے۔ اتنا سننا تھا یہ عورتیں اندر بھاگ کر پردے کے پیچھے چھپ گئے، خاموش ہو گئی۔ سرکار نے کہا عمر اندر آ جاؤ۔ حضرت عمر دروازہ کھولے اور اندر گئے۔ اس وقت اللہ کے رسول مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ، حضرت عمر نے کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا عمر تمہارے آنے سے پہلے میرے سامنے بیٹھ کر یہ عورتیں باتیں کر رہی تھی، ہنس رہے تھے، لیکن جیسا ہی تم آئے ڈر کے مارے جا کر چھپ کر پیچھے پردے کے پیچھے چھپ گئے ہیں۔ حضرت عمر ان عورتوں کی طرف، ابھی اسلام میں بھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، اس وقت کی بات ہے، عورتوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے عورتوں مجھ سے زیادہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں تو غلام ہوں میرے آقا کا، مجھ سے زیادہ تمہارے لازم ہے کہ اللہ کے رسول سے ڈرے، اللہ کے رسول سے ڈرے، ڈرنا ان سے زیادہ چاہیے۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ اے عمر اللہ کے رسول تو نرم دل ہے، نرم ہے، آپ بڑے سخت مزاج ہے، ہمیں آپ سے بہت ڈر ہوتا ہے۔ اتنے میں اللہ کے رسول نے فرمایا عمر ٹھہر جا، رہنے دو ان عورتوں کو اور میری بات سن۔ عمر تو وہ ہے اگر تو جس راستے سے جاتا ہے، اگر اس راستے سے شیطان آ رہا ہوتا ہے اور تجھے دیکھ لے تو وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ آپ سوچئے شیطان جن کو لے کر راستہ بدل دے، وہ حضرت عمر بن خطاب کی فضیلت، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند اور اتنا بلند ہے کہ آپ خلیفہ دوم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا اللہ پاک کی طرف سے مقام مرتبہ ملا، اور آپ کی مزاج جب حضور کی خادم بنے، حضور کے غلام بنے، جب آپ کلمہ پڑھا اللہ کے رسول کی اطاعت میں ایسا مضبوطی کے ساتھ حضرت عمر مگن ہو گئے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ آپ کی روح بھی بڑی پاکیزہ اور طاہر ہو گئی۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، مجھے اللہ کے مقدس فرشتے آئے اور آ کر جو ہے مجھے لے کر جنت میں گئے۔ میں نے دیکھا جنت کے محل کے باہر ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا عمر کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ کہا یہ عمر کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ یہ حضرت عمر کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے فضائل تو بہت بے شمار ہے، بے شمار واقعات احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی زندگی مبارک کو دیکھے، جب ایمان نہیں لائے تب کے حالات دیکھے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایسی مضبوطی کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کرے کہ فرشتے بھی ان کو قریشیہ بناتے تھے۔ ایک بار جب فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل کبھی میرے عمر کے بارے میں کچھ کہو، ان کے فضائل بیان کرو کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو لہذا حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ حضرت عمر کے اتنے فضائل ہیں، اتنا اونچا ان کا مقام مرتبہ ہے، اگر میں حضرت عمر کے فضائل بیان کرنے لگ جاؤ جتنی عمر نوح علیہ السلام کی تھی، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی عمر جتنی تھی اتنے وقت تک بتاتے رہو تب بھی میں حضرت عمر کے فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ کتنے سال؟ 950 سال اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی تھی۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ 950 سال تک میں عمر کی فضیلت بیان کرتے رہوں تب بھی وقت ختم ہو جائے گا، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ ہے۔ آپ ساری زندگی ہر جنگ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے، اس لیے حضرت عمر کے بارے میں سرکار کہتے تھے عمر، سرکار فرماتے تھے ابو بکر تو بڑا نرم دل ہے، عمر موسیٰ کی طرح بڑا جلالی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح بڑا جلالی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو اب اس سے اندازہ کرے، احادیث میں آتا ہے
حضرت عمر ابن خطاب جیسا سوچتے تھے. ہم اہل سنت ہے، صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرتے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں آتا رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا آپ سوچتے تھے ایسا قرآن میں آیت اترتی. نہیں سمجھے آپ؟ تھوڑا آسان کر کے میں بتاتا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب نے جب مقام ابراہیم کو دیکھا، مقام ابراہیم کہا جاتے نا کعبۃ اللہ کے سامنے وہ پتھر ہے آج بھی، جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدم کے نشان ہیں. آج بھی جالی کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر پتھر، کعبے کے سامنے جالی کے اندر پتھر رکھا ہوا ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً مقام ابراہیم کو حاجی لوگ مصلی بنائے، وہاں نماز پڑھے. خیر مقام ابراہیم اس کو کہتے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان موجود ہے، اور آج عزت کے ساتھ وہاں وہ پتھر رکھا ہوا ہے. تو حضرت عمر ابن خطاب نے اس جگہ کو دیکھ کر، اس پتھر کو دیکھ کر دل میں خیال کیا تھا، یا اللہ کاش اس جگہ تو نماز پڑھنے کا حکم دے دے، اس جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم دے دے. یہ ابھی دل میں خیال آئی تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور فرمایا وَاتَّقُوا، اے ایمان والو مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا. ارے بولیے سبحان اللہ. نہیں سمجھے آپ؟ عمر سوچ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کے ہاں میں نماز پڑھنے کا اللہ حکم دے دے. دل میں خیال آیا، قرآن میں آیت کر گئے. اور قیامت تک حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ اس مقام کے سامنے نماز پڑھے. تو اس سے یہ تو پتا چلا کہ عمر ابن خطاب جیسا سوچ کر اللہ قرآن میں ایسی آیت اتارتا تھا. وہاں پر یہ بھی پتا چل گیا، غور فرمائیے کہ یہ بھی معلوم ہوا حضرت عمر کے دل میں نسبت کا بڑا احترام ہوتا تھا. نسبت سمجھتے آپ؟ نسبت کیا ہے؟ وہاں بھی کہتے ہیں نسبت وغیرہ کچھ نہیں ہے. میں نے کہا نسبتوں کا احترام کرنا، نسبتوں سے محبت کرنا، نسبت والی چیز کی عزت کرنا، یہ انڈیا والوں نے نہیں نکالا ہے، نہ پاکستان والوں نے نکالا ہے. یہ نسبتوں کا ادب احترام کرنا یہ عرب سے ہی آیا ہے، عرب سے ہی آیا ہے. حضرت عمر نے نسبت کا خیال کرتے رہے. یہ پتھر کیونکہ مکے میں اور بھی پتھر تھے، عمر نے اس پتھروں کے خیال نہیں کیا، اس پتھر کے لیے خیال کیا جس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. اس سے پتا چلا صحابہ کے دلوں میں اور خاص طور عمر ابن خطاب کے دل میں نسبت کا کتنا خیال ہوتا تھا. ایسا ایک نہیں، قرآن میں 2 روایت آتے ہیں تاریخ میں کہ 18 یا 22 میں نے 18 آیت دیکھے ہیں، اور انشاءاللہ وقت ملا تو آنے والے اتوار کو میں بتاؤں گا. قرآن 18 آیتیں ہیں جو حضرت عمر ابن خطاب ایسا سوچتے تھے، اللہ نے ویسا قرآن میں آیت اتارے ہیں. دل میں خیال ہے عمر ابن خطاب کے یا اللہ شراب کو حرام کر دے، قرآن میں آیت آئی کہ شراب حرام ہو. دل میں خیال آیا حضرت عمر کے یا اللہ پردے کا حکم دے، عورتیں مردوں سے پردہ کرے. خیال آیا قرآن میں آیت حبیب اعلان کر اپنے غلاموں کو عورتیں پردہ کرے. آپ ایسا سوچتے تھے، ایسا قرآن پاک کی آیت آ گئی. یہاں تک کہ حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں آپ دیکھیں بڑے جلالی مزاج تھے. آپ کفر کو شرک کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، بہت جلدی جلا میں آئے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ مدینہ منورہ کا کہ ایک منافق میں اور ایک یہودی میں. منافق سمجھتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن اندر سے اللہ رسول سے راضی نہیں ہوتا، اس کو منافق اعتقادی کہتے ہیں. ایسا منافق دیکھنے میں ہے مسلمان لیکن دل سے نہیں ہے، اوپر سے ہے. لہذا مدینہ منورہ میں ایسے بہت لوگ تھے. جب حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو بہت سے لوگوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا، اندر سے راضی نہیں تھے اس دین سے، اسلام سے، اللہ سے، رسول سے. ایسے منافق میں بظاہر مسلمان تھا، اس میں ایک یہودی میں زمین کو لے کر ایک جھگڑا ہو گیا. وہ یہودی کہنے لگا چلو جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو ہم ان سے سوال کر لیں گے، کیونکہ یہودی بھی جانتے ہیں نبی جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، حق کا فیصلہ دیتے ہیں. اب سرکار کے پاس گئے، یہ منافق کہنے لگا کہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، یہودی ہے، لہذا یہ زمین کا مسئلہ ہے. سرکار نے جب دیکھا تو حق پر یہودی تھا،
اسلام یہ کہ حق پر کون تھا؟ یہودی تھا. سرکار نے فیصلہ کر دیا کہ لہذا تم جو ہے حق پر وہ زمین تمہاری ہے. وہ باہر نکل یہودی کہنے لگا دیکھو اب اللہ کے نبی نے بھی فیصلہ کر دیا میری زمین ہے میرا حصہ ہے. وہ کلمہ پڑھنے والا منافق کہنے لگا نہیں چلو عمر کے پاس چلیں گے فیصلہ عمر سے کرائیں گے. اس یہودی نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ نبی نے فیصلہ کر کے تمہارے لیے کافی نہیں؟ کہا نا عمر کے پاس چلو عمر اس بات کا فیصلہ کریں گے. کیونکہ وہ منافق کے ذہن میں یہ بات تھی کہ عمر یہودی اور کافر اور مشرکوں کو دیکھ کر بہت جلدی جلال میں آ جاتے ہیں. لہٰذا جب عمر کو پتا چلے گا میں مسلمان ہوں منافق مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے تو عمر میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. یہودی کہتا ہے نادان نبی کے فیصلے کے بعد اب ان کو غلام فیصلے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ منافق کرنے لگا ضد کرنے لگا نہیں تم عمر کے پاس چلنا ہوگا عمر کے پاس چلنا ہوگا. حضرت عمر کے پاس زبردستی لے کر گیا دروازہ کھٹکھٹایا. عمر بن الخطاب باہر آئے معاملے کو سنا اور کہا یہودی نے اے عمر تمہارے نبی کے پاس ہم جا کر آئے ہیں اور تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر لیا پھر بھی یہ نادان آپ کے پاس کھینچ کر لایا ہے. کہتا عمر کا فیصلہ چاہیے. تو حضرت عمر کو جلال نے کہا اچھا میرا فیصلہ چاہیے ابھی آؤ ابھی اس کا فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے تلوار لائے باہر آ کر اس منافق کا گردن کو کاٹا سر کو کاٹ کر پھینک کر کہا جو نبی کا فیصلہ نہ مانے عمر ان کے فیصلہ کرتا ہے. جو نبی کا فیصلہ نہ مانے عمر ان کے حق میں فیصلہ ایسا کرتا ہے. اب باظاہر تو مسلمان تھا نا کلمہ پڑھتا تھا نماز پڑھتا تھا دکھنے میں تو مسلمان تھا نا. پورے مدینے پاک میں کوہرام مچ گیا. عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے. حضور کی بارگاہ میں مقدمہ گیا. سرکار نے کہا عمر تم نے کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کیا ہے. جو آپ کا حکم نہ مانے وہ کا مسلمان آپ کا حکم نہ مانے جو آپ کو اپنے نبی اپنا رسول اپنا آقا اور آپ کا جو حکم نہ مانے وہ کا مسلمان ہے. یہ ابھی بات کہہ رہے تھے سنے غور سے مسلمان ابھی یہ بات حضرت عمر کہہ رہے تھے. قرآن سورہ نساء قرآن میں آیت اتر گئی اللہ نے اعلان کر دیا اے حبیب آپ سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئے گے جب تک دل سے مجھے اپنا حاکم نہیں مانے گے وہ مسلمان آئے نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو پتا چلا اس آیت سے کہ قیامت تک کے مسلمانوں پر لازم ہے نبی کے فیصلے کو زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے بھی مانے. اگر کوئی بندہ حضور کی حدیث سنے میں نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں. جو قرآن کی آیت کر رہے ہو حبیب جب تک تجھے مسلمان اپنا حاکم نہ مانے بولو نا سبحان اللہ اپنا پیشوا اپنا حاکم نہ مانے وہ مسلمان ہے ہی نہیں. تو لہٰذا حضرت عمر بن خطاب کے جیسا سوچتے تھے ایسا قرآن میں اللہ آیتیں اتارتا تھا. سوچے عمر ابن خطاب کا مقام کیا ہے. حضرت عمر ابن خطاب اللہ اس کے رسول سے اتنی محبت اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ آپ تھوڑی بھی آدمی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں برداشت نہیں کرتے تھے. اگر کوئی ٹیڑھی نظر بھی حضور کو دیکھ لیتا احادیث میں آتا ہے خالی ترچھی نظر بھی کوئی حضور کو دیکھ لیتا عمر تلوار نکال کر کہتے حضور اجازت دے ابھی سر نکالوں اس کا حضور اجازت دے ابھی اس کا سر نکالتا ہوں. یہ محبت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت عمر نبی سے نہیں نبی کے گھر والوں سے بھی بڑی محبت کرتے مولانا سبحان اللہ اتنی محبت کرتے تھے کہ جب آپ حضرت عمر کے دور خلافت میں اور تو میری طرف توجہ دیں ادھر ادھر نہ دیکھیں میری ایک بات پر بچے خاص طور غور سے سنیں. ان اکابر بزرگوں کو یاد کرنا ہے ہمیں ان کے ذریعے سے دین سمجھنا ہے اللہ رسول کی محبت کو سمجھنا ہے اور یہ بات سمجھنا ہے بندہ کوئی بھی حالت میں ہو ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے تو اللہ ایمان والوں ہی کو کامیابی عطا فرماتا ہے ان کو عزت عطا فرماتا ہے. ان مقدس صحابہ کی زندگیوں سے پڑھنے سے ہمیں ایمان اور عقیدے کی مضبوطی ملتی ہے. تو بہادری کس کو کہتے ہیں مضبوطی کس کو کہتے ہیں حالات کچھ بھی ہو سامنے کا پہلوان کوئی بھی ہو لیکن اگر غلام مصطفیٰ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پہلوان سے زیادہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے. آپ کون ہیں عمر جب حضور علیہ السلام ہر وقت جن کو اپنے ساتھ رکھتے تھے
ہر مشورے میں جس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. جب کہیں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو کچھ اہم بات کرنا ہوتا تھا تو ساتھ میں ہمیشہ دو تو رہتے تھے, ایک ابو بکر دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہاں تک کہ سرکار جیسا لکھتے انہی کے بازو ابو بکر لکھتے اور انہی کے بازو عمر ابن خطاب لکھتے. صحابہ کہتے ہم دیکھتے تھے سرکار عمر سے اتنے باتیں کرتے تھے, ابو بکر عمر سے اتنی باتیں کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اور عمر میرے آنکھ اور کان, ابو بکر عمر میری آنکھ اور کان ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے بڑا درجہ شیخین کا ہے. شیخین سے بڑا ابو بکر اور عمر کا. اس دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ نبی اور رسولوں کے بعد شیخین کا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے, وہ عمر ابن خطاب ہے, جو ہر وقت سرکار علیہ السلام جو ہے اپنے ساتھ رکھتے تھے. آپ دیکھیں شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں علی مولا ہے. ہم نے کہا یقیناً علی مولا ہے. مولا کا معنی مدد کرنے والے, اللہ کا محبوب. سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا. میں نے کہا جو کہہ رہا ہے ہم اس حدیث پر یہ اہل سنت کتابوں میں حدیث آئی ہے ہم مانتے ہیں, لیکن سنو قرآن کی آیت ہے سورہ تحریم آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فإن اللہ, توجہ کریں میری طرف غور سے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے فإن اللہ ہوا مولاہ. غور سے سنیں بچے کیا کہہ رہا اللہ فإن اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. آیت مبارکہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کا مولا ہے. مومنین کا مولا کون ہے؟ مولا کا معنی مدد کرنے والا. اللہ ان کا مولا ہے, جبریل بھی مومنوں کا مولا ہے اور مومنین بھی مومنوں کے مولا ہے. اب یہ آیت دیکھیں ہوا مولا من کنت مولا. اللہ کے رسول نے کیا کہا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے ہوا مولا میں اس کا مولا, جبریل بھی مولا, مومنین بھی مولا. اب سنیں بات کو کہ یہ آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں جس میں اللہ کہتا ہے میں بھی مولا ہوں, جبریل بھی مولا ہے, مومنین بھی مولا ہے. وہ صالح المؤمنین سے مراد اور مطلب کون ہے؟ تو اللہ مفسرین کہتے ہیں وہ صالح المؤمنین سے مراد اور مطلب حضرت ابو بکر اور عمر ابن خطاب ہے. میں یہ بتانا آپ کو چاہتا ہوں بچوں کو جہاں مولا علی کی فضیلت کے لاکھوں سلام, ہمارا سر کا تاج, لہذا مولا علی کو حضرت علی کو اللہ کے رسول نے کہا یہ مولا ہے. علی کو اللہ کے رسول نے کہا یہ مولا ہے. ابو بکر اور عمر کو رب کہہ رہا ہے یہ مولا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر رہیے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ انصاف اور اعتدال سکھاتا ہے, صحابہ اور اہل بیت کی محبت سکھاتا ہے. ہم مولا حضرت علی کو بھی مولا کہتے ہیں, ابو بکر کو بھی مولا کہتے ہیں, عمر کو بھی مولا کہتے ہیں. مولا کا معنی مدد کرنے والا. تو قرآن جن کو مولا کہے ان کا مقام مرتبہ کیا ہوگا ایسے آپ اندازہ کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری زندگی پردہ فرمانے کے صرف 5 منٹ رہ گئے, توجہ فرمائیں. حضور کے ظاہری زندگی پردہ فرمانے کے بعد سارے صحابہ اور اہل بیت نے صدیق اکبر پر ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو اپنا خلیفہ بنایا. 2 سال ابو بکر صدیق باحیات رہے اور ان 2 سال کے بعد صدیق اکبر کا بھی انتقال ہوا, وہ بھی پردہ فرما گئے. اس کے بعد سارے صحابہ اور اہل بیت نے حضرت عمر کو اپنا مولا بنا یعنی اپنا خلیفہ بنایا, امیر المومنین بنایا. جب حضرت عمر بن گئے نا, غور سے سنیں آپ, حضرت عمر جب خلیفہ بنے دین بہت پھیلا, اتنا پھیلا آپ کے دور مبارک میں مولا علی سے حضرت علی ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب کو کہتے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے کہا تھا علی میں چاہتا ہوں دین کو پھیلانے کے لیے جہاد میں اللہ کی رضا میں جہاد کرنے کے لیے میں بھی جاؤں مدینے کے باہر اور جا کر جو ہے دشمنان اسلام سے جنگ کروں. حضرت علی نے فرمایا اے عمر
آپ یہی مدینے میں رہ کر آپ ترتیب دیجئے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کا مدینے میں رہ کر رہنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ کیوں؟ مولا علی کہتے ہیں اے عمر، اللہ نے آپ کو خود بنایا ہے۔ مولا علی کہہ رہے ہیں اللہ نے آپ کو خود بنایا۔ کا معنی کیا عربی میں؟ آپ نے چکی کو دیکھا ہوگا، چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، جو چکی پیسنے کی چکی رہتی ہے، ایک اوپر کا پارٹ ہوتا ہے، ایک نیچے کا ہوتا ہے، بیچ میں جو کل ہوتا ہے جو نیچے اور اوپر دونوں پارٹوں کو چڑا کر رکھتے ہیں، اس کو عربی میں خطب کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خطب کہتے ہیں۔ تو لہذا حضرت علی کہتے ہیں آپ دین کے خطب ہیں، آپ وہ چکی کے ہیں، آپ یہی رہ کر دشمنوں کو پیس کر رکھ دیجیے۔ پھر حضرت عمر کے دور میں ملک عراق کے علاقے، جو دور میں سپر پاور ملک تھا روم، حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں فتح ہوا، عراق شام فتح ہوا۔ آج کے دور میں جیسا امریکہ ہے نا، اس دور میں روم تھا، روم۔ حضرت عمر ابن خطاب نے شام میں نبی وقاص کو جرنیل بنا کر بھیجا، وہ گئے اور رومیوں کو گھس کر، کیونکہ رومی سپر ملک بھول جاتے تھے، جب حضرت عمر کے دور خلافت دین پھیلنے لگا تو ایران کے بعد بڑے بڑے راجہ مہاراجہ بادشاہ حیران ہو گئے۔ وہ سوچتے تھے کہ اسلام تو صرف مکے کے تک رہے گا، لیکن یہ باہر پھیل رہا ہے۔ ان لوگوں نے پوری کوشش کی مٹانے کی، لیکن قربان جائیے حضرت عمر ابن خطاب کے دور خلافت میں ملک رام جیسے بادشاہ، وہ کیسا اور کسرا جس کو کہا جاتا تھا، وہ حضرت عمر کے خط پڑھ کر کانپ جاتے تھے۔ بولو نا سبحان اللہ، خط پڑھ کر کانپ جاتے تھے۔ ایسا اس دور میں اسلام کو عروج ملا، بلندی ملی حضرت عمر کے دور میں کہ آپ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنیں کہ عمر ابن خطاب کے دور میں جب صحابہ ملک شام سے روم کے پاس گئے تو رومیوں نے کیا کیا، ایک برج تھا جو شہر میں داخل ہونے کا، اس برج کو توڑ دیا تاکہ مسلمان فوج اندر نہ سکے۔ لیکن ساتھ نبی وقاص خالد بن ولید جیسے جرنیل نے اپنے مسلمان ساتھیوں کو کہا اللہ کا نام لے کر اسی تالاب جو بہتا ہوا تالاب تھا اس کے اوپر سے گھوڑے آگے بڑھاؤ، کیونکہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ اور لوگوں نے دیکھا گھوڑے بغیر پانی میں چلتے پہنچ گئے۔ یہ بولنا سبحان اللہ۔ صحابہ کرامت دیکھے کب ہو رہا ہے؟ فاروق اعظم کے دور خلافت میں ہو رہا ہے۔ آپ کے جیسی سیاست، آپ کے جیسا دور نظری اگر آج بھی حضرت عمر ابن خطاب نے جیسا حکمرانی کی ہے، فاروق اعظم نے اس حکمرانی کو اگر کرے گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا حکمران کیسے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر جیسا حکمران جس کے دور میں عدل انصاف ایسا تھا، شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے، شیر میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بکری پہ حملہ کر سکے۔ یہ ہوا ہے، یہ کوئی قصہ کہنے نہیں ہے، یہ ہوا ہے عمر ابن خطاب کے دور میں۔ کیوں؟ جب انصاف کے ساتھ کوئی حکمران بادشاہ جب انصاف کے ساتھ حکومت کو لے کے چلتا ہے تو اس کا اثر جانوروں پر پڑنے لگ جاتا ہے، ہواؤں پر پڑنے لگ جاتا ہے، مزاج پر پڑنے لگ جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں ایسے صحابہ بہادری کے ساتھ دین کو آگے بڑھاتے تھے، جہاں پورا دیش مل کر جس ملک کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا تھا اس ملک کے اندر گھس کر صحابہ سے لڑنا۔ سوچیے اس دور میں 1400 سال پہلے سارے لوگ مل کر جس ملک کے خلاف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے، یہی صحابہ تھے جو گھس کر مار رہا۔ جب انہوں نے گھسے ملک روم میں تو رومیوں کے پاس ایک بادشاہ تھا، ایک پہلوان تھا، اس کا نام تھا رستم پہلوان۔ سوچئے عیسائی تھا یہ رستم، آج لوگ رستم پہلوان نام رکھنے تھے۔ رستم کون تھا؟ ایک عیسائی تھا اور ایسا بڑا زبردست پہلوان تھا۔ رومی بادشاہ کے پاس یوں سمجھے کہ بادشاہ کی ناک کا ناک، اتنا زبردست یہ پہلوان طاقتور تھا، یہ اکیلا 1000 سے لڑ سکتا تھا، ایسی طاقت اس کے پاس تھی، ایسا پاورفل آدمی تھا، اس لیے روم اپنی فوج میں رستم پہلوان پر ناز کرتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا۔ جیسا کہ ہمارے یہاں یو ایس کہتا بھائی ایسے ایسے مسائل ہیں، ایک بٹن دباؤ تو ملک تباہ
ہو جائے تو جس ملک کے پاس مزائل ہو وہ اپنے مزائل کو تان کر کہتا ہے ایسے ایسے ہتھیار میرے پاس ہے. تو رستم اس دور کا ایسے مزائل کا نام تھا جس پر پورا ملک روم فخر کرتا تھا. ملک روم کہتا تھا ہمارے پاس ایسا آدمی ہے جو اکیلا ہزاروں کو مار سکتا ہے. وہ رستم پہلوان کو جانتے آپ؟ یہی عمر ابن خطاب کے دور خلافت میں ایک دبلے پتلے 3 دن کے بھوکے ایمان اللہ رسول کی محبت کی طاقت دیکھے 3 دن کے بھوکے دبلے پتلے صحابی حضرت کاکا ابن عامر نے اس کو پکڑا بھی کیسے جانتے آپ؟ جب رستم پہلوان سامنے آنا ایمان والوں سے لڑنے کے لیے سامنے آیا. ایمان کو مضبوط کرو. آج چھن میدان میں مارے جا رہا ہے. ایمان ہمارا کمزور ہوتا ہے. اللہ رسول پر مضبوط سے محبت کرو. ایمان کی طاقت تمہارے اندر مضبوط ہو جائے تو سوچئے رستم پہلوان جس کے سامنے بڑے بڑی فوج بھاگ جاتی تھی دبلے پتلے صحابی 3 دن کے بھوکے انہوں نے دیکھا رستم پہلوان گھوڑے پر آ رہا ہے. آپ کو صحابی رسول نے رستم پہلوان کے گھوڑے کے دم کو پکڑ کر ایسا مضبوطی سے پکڑا گھوڑا تلوار سے ہلا دے. ادھر تو بات مت کریے. گھوڑا آج ہم فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں نا ایک ہیرو کو ارے بھائی یہ صحیح ہیرو ہے. صحابہ کی بات کر رہا ہوں. وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے. ہمارے پاس عورتوں کی عادت میں بیٹھنے کے روڈیوں سود خوروں پہلوانوں کی عادت میں بیٹھنے کی عادت بن گئی ہے. اس لیے بزدلی ہمارے اندر آ گئی ہے. عورتوں کے ساتھ بیٹھو گے تو بزدلی آئے گی. سود خوروں پہلوانوں کے ساتھ بیٹھو گے تو ایمان کمزور ہوگا. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان کے واقعات کرو گے سنو گے تو ایمان مضبوط ہوگا. عقیدہ مضبوط ہوگا. روحانیت مضبوط ہوگی. حضرت عمر ابن خطاب کے دور مبارک میں وہ دبلے پتلے صحابی 3 دن کے بھوکے جنہوں نے رستم پہلوان گھوڑے پر بیٹھا تھا اس کی دھم کو پکڑا تو گھوڑا اپنی جگہ پہ ہل نہ سکا. کبھی گھوڑے پالنے والوں کو بتاؤ پوچھو اسے گھوڑے کو دم سے پکڑ کر روک سکتے کیا؟ ایک نارمل آدمی وہ کہے گا بھائی وہ طاقت والا ہے گھوڑا. کہاں گھوڑا وہ تمہارے کو ہلا کر پھینک دے گا. لیکن صحابی نے اس پہلوان کے گھوڑے کو پکڑ کر روک لیا اور نیچے گرا کر ایک مار میں سر کو تن سے الگ کر دیا. سوچیے ایمان کی طاقت کیا ہے. آج بھی ایسا ایمان اور عقیدہ ہمارا مضبوط اللہ رسول دین اور قرآن حدیث پر ہو جائے تو اکیلا ایک مسلمان 1000 کا بھاری آپ بھی ہو سکتا ہے. شرط ہے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرے. ایسے سچے لوگوں کو واقعات سنے. ایمان حق ہے, اسلام حق ہے, دین حق ہے. یہ صرف سیمپروری نہیں ہے نماز پڑھ کر دین کا ادا کر نہیں. اپنے عبادت اپنے اخلاص کو پیدا کرے اللہ رضا کے لیے عمل کرنے والے بنے. اللہ دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے. حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں دور دور تک ملک روم کیسر اور کسرا بادشاہ کانپتے تھے. بولو نا سبحان اللہ. یہاں تک کہ ایک بادشاہ نے اس کو صحابہ کو پکڑ لیا. حضرت عمر نے ایک خط بھیجا. وہ خط پڑھ کر فوراً عزت کے ساتھ صحابہ کو چھوڑ دیا گیا. وہ ایک خط تھا. خط میں جانتے ہیں کیا لکھا تھا حضرت عمر نے لکھا تھا اے بادشاہ چھوڑ میرے غلاموں کو, چھوڑ ہمارے ساتھیوں کو. اگر نہیں چھوڑے گا تو پھر ایسی فوج کو بھجاؤں گا جو سروں پر کفن باندھ کر آئے گے اور خوش کر مارے گے. یہ ایک خط گیا جس میں حضرت عمر نے ریکویسٹ نہیں کی, عاجزی نہیں کی. کہا بھائی چھوڑ غلطی ہو گئی مانگنا. کہا چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا ورنہ ایسی فوج کو بھیجاؤں گا جو گھس کر جو ہے تیرے معاملے کو ختم کر. یہ حضرت عمر ابن خطاب کا حکمرانی کا طریقہ تھا. عدل ایسا کرتے تھے, اب انصاف ایسا کرتے تھے. مصر کا گورنر کا بیٹا, مصر جانتے ہیں مصر کا سی ایم, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, مصر کا سی ایم کا بیٹا ایک مقامی بچے کے ساتھ دوڑ لگاتا ہے بھاگتا ہے. تو لہذا اس دور میں اس بھاگنے میں کیا ہوتا ہے, وہ جو مقامی بچہ ہوتا ہے نا وہ آگے نکل جاتا ہے, جیت جاتا ہے. جب جیت جاتا ہے تو سی ایم کے بیٹے کو بڑا غصہ آتا. اس نے کہا کہ میں سی ایم کا بیٹا ہوں, میرے سے تو آگے بڑھتا ہے. یہ کہہ کر اس نے کوئی لے لیے اور اتنا مارا, اس بچے کو اتنا مارا, بہت مارا. وہ بچہ روتے روتے تھک گیا اور جب مار کر اس میں تھک گیا یہ چلا گیا اپنے گھر. وہ بچہ مصر سے مدینہ منورہ آیا.
حضرت عمر کو گاردن کا یا امیر المومنین فلاں مصر کے گورنر کے بیٹے نے مجھ پر ظلم کیا ہے، سارے ثبوت پیش کیے. حضرت عمر نے فوراً خط لکھا، کہا باپ اور بیٹے دونوں مدینہ ہیں. انصاف اس کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو کوئی بڑا آدمی، پیسے والا آدمی کوئی غلطی کر دے تو ساری میڈیا کہتے ہیں یار جو پڑا پیسے والا آدمی ہے. یہ آج کے حکمران ہے بھائی. غریب اگر کچھ کر دے تو پوری میڈیا اٹھا گا، یہ کرا وہ کرا یہ کرا. وہ امیر کا بیٹا کچھ کر دے تو سارے میڈیا کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو چھپاؤ. بڑا میڈیا بک جاتی ہے، پہلوان بک جاتے ہیں، پولیس بک جاتی ہے، حکمران بک جاتے ہیں. لہٰذا یہ آج کے حکمران، یہ مسلمانوں کے حکمران، وہاں عدل انصاف دیکھا جاتا ہے، رتبہ اور مقام و مرتبہ نہیں دیکھا جاتا. لہٰذا حضرت عمر نے اس گورنر کو بیٹے کو اپنے پاس بلایا مدینہ. جب باپ بیٹے دونوں حاضر ہوئے، حضرت عمر نے وہاں کے لڑکے کو کہا، کوڑلا دیا اور کہا مار میرے سامنے اس بچے کو. وہ کوڑلا لیا. حضرت انس کہتے ہیں جب بچے نے کوڑلا لے کر گورنر کے بیٹے کو مارنا شروع کیا تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ ہاں مارنے دو، اس نے بھی تو ظلم کیا ہے نا اس کے پر، خوب مارے دو. جب اتنا مارا شروعات میں حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے کہتے ہیں مارنے دو، لیکن اتنا زیادہ مارا تو ہم کہتے تھے کاش بچے کا ہاتھ رک جائے، بس بہت ہوگا. ہم کہتے نا بہت ہوگا، دل میں سوچ رہے ہو. مار کر جب بچہ تھک گیا حضرت عمر نے کہا بس ہو گیا تیرا بدلہ پورا. کہا امیر المومنین میرا بدلہ پورا ہو گیا. کہا یہ باپ نے مار. کہا باپ نے کچھ نہیں کیا، بیٹے نے کیا ہے، میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے. یہ عدل اور انصاف تھا. حضرت عمر یہ نہیں دیتے تھے کہ فلاں گورنر کا بیٹا ہے، یہ حساب کرتے تھے حضرت عمر کہ ریا پر اگر کسی کو حکمران بنا جائے تو وہ خادم ہوتا ہے اور خادم بن کر اسے حکمران کی خدمت کرنا چاہیے. حضرت عمر کے سیاسی نظریہ، آپ کے دور میں روڈ بنے، پل بنے، فوج کے محکمے بنے، پولیس کے محکمے بنے، کئی ایک قسم کے قرآن حدیث کی روشنی میں آپ نے جو ہے سزاؤں کو راج کیا ہے. حضرت عمر تو شریعت اور دین اور قرآن حدیث اتنے مضبوطی کے سے پابند تھے، اگر کوئی اکڑ کر بھی آتا نا چلتے ہوئے بلا کر پوچھتے تو کہاں کا رہنے والا ہے، کہ حضور مدینہ پاک کا. تجھے نہیں معلوم حدیث سرکار نے اکڑ کے چلنے کو منع فرمایا، اکڑ کے چلنے کو منع فرمایا. کہا حضور میں بھی چاہتا ہوں آئندہ اگر دیکھا تو یہ فیصلہ میرا ڈنڈا کرے گا. یہ آپ صفے اگر کوئی تیرا نماز اگر صفے میں کوئی تیرا پھر جاتا، حضرت عمر اس کے پیر کی ریڑھ کی ہڈی کے پاس مار کے کھاندے سے کھاندا ملا آیا ملا مت. یہ آپ کا عدل انصاف. اس لیے آپ کے حکمران کے طریقے کو رات کے وقت عمر گشت کرتے تھے. آپ امیر المومنین 44 ملک آپ کے ہاتھ میں، ایک شہر نہیں حیدرآباد جیسا، ایک ملک نہیں انڈیا جیسا، 44 ملک کے آپ امیر المومنین ہیں. سوچئے بچے آپ کے ہاتھ میں ہے. اور اس دور کے سپر پاور ملک کیسر اور کسرا جس کے نام سے کانپ رہے ہیں، وہی حضرت عمر ایک بار مکہ جاتے ہیں، ان میدان کی طرف جاتے ہیں جس میدان میں آپ ایمان لانے سے پہلے اونٹوں کو چرایا کرتے تھے. ان میدان میں پہلے کی یاد آ گئی، حضرت عمر رونے لگے اور لوگوں کا ایک وقت تھا اسی میدان میں میرے ابا کے کہنے پر میں اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، لیکن وار مصطفیٰ کی غلامی. حضرت عمر کہتے ہیں وار مصطفیٰ کی غلامی. ایک وقت وہ تھا عمر صرف اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، جب سے مصطفیٰ کا غلام ہوا ہے آج کیسے اس کے نام سے کام رہے ہیں. سوچیں یہ بات سمجھیں گے نا، حضور نے اپنے غلاموں کو ایسا تراشا، ایسی تربیت دی کہ ملک چلانا کس کو کہتے ہیں، عدل انصاف کس کو کہتے ہیں. حضرت عمر نے ایسا کر کے بتایا، راتوں کو گشت کرنا، ایک ایک روپے کا گورنمنٹ کا حساب رکھنا. بولو نا سبحان اللہ. آج ایک گلی کا کوئی لیڈر بن جائے تو وہ روڈ پہ نالیوں کے پیسے کھا کر رات لکھپتی کروڑپتی بن جاتا ہے. یہ حال ہے. لیکن ایسے حکمران جو صحابہ کرام نے کر کے بتایا ہے عدل اور انصاف. ایک خالی شیشی بھی جو گورنمنٹ مال کی تھی، اگر عمر ابن خطاب کو لینا ہوتا شیشی وہ بھی خالی شیشی، حضرت عمر لوگوں کو بلا کر مشورہ لے کہا یہ گورنمنٹ والے میں آپ کا مشورہ کیا، میں یہ اپنے لیے استعمال کر سکتا ہوں. لوگ کہتے تھے عمر آپ ایسا امیر المومنین.
آپ کی ہمیں سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں، اللہ اور رسول نے مجھے امیر المومنین بنایا ہے تو میرا کام عدل اور انصاف کو قائم رکھنا۔ آپ کی حکمرانی 10 سال تک جو آپ نے حکمرانی کر کر بتائی ہے، تو گاندھی جی جیسے شخصیت کو بھی کہنا پڑا۔ آپ پڑھے انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیں 98 جو اس دور میں جو گاندھی جی روزانہ 5 بجے کے بعد اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر میدان میں لوگوں کو بھاشن دیا کرتے تھے گاندھی جی، اور بھاشن دے کر بتاتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو گاندھی جی نے ملک آزاد ہوا تو یہی گاندھی جی کہنے لگے کہ لوگوں میں اس کی مثال دوں کہ تم کیسے حکمران کرو، کیسے تم ملک کے سی ایم پی ایم بن سکتے ہو۔ میں سچے لوگوں میں اگر مثال دینے لگوں تو میری نظر میں ابو بکر اور عمر کی زندگی ہے۔ گاندھی جی کہتے ہیں ابو بکر اور عمر نے جیسے حکمرانی کی ہے اور جیسا لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، ایسا اگر آپ تم کرو گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارا ہم پڑھتے نہیں، ہم معلوم نہیں رکھتے، ہمیں پتا نہیں ہے، ورنہ آپ اندازہ کریں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جنہوں نے 10 سال تک دین کو اتنا پھیلایا، کیسر کسرا جیسا شخص جو ہے وہ ڈرنے لگ گیا، وہ فاروق اعظم کا مکی فرما بردار بن گیا۔ ایک سفیر، سپر پاور ملک کا سفیر فاروق اعظم سے ملنے کے لیے کچھ بات کرنے کے لیے آیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچا اور پہنچ کر لوگوں سے کہا تمہارے جو امیر المومنین ہے کہا ان کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ان کا محل وہ تو جھوپڑی میں رہتے ہیں۔ ہمارے ایم ایل اے صاحب کا بڑا بھائی جو محنت کر کر کھاتے میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو ہڑپ جاتے ہیں لوگوں کے لائٹ کے پیسے اور روڈ کے پیسے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہڑپ کر بڑی بلڈنگیں تم بناتے ہو، جس کے بعد رزق حلال ہے وہ بلڈنگ پہ بلڈنگ بنانے کو اعتراض نہیں ہے۔ لہذا جب وہ سفیر آیا جو ایک ملک کا سفیر تھا مدینہ منورہ میں فاروق اعظم سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ وہ بادشاہوں کے پاس پھرتا تھا، وہ جانتا تھا کہ بادشاہ محلوں میں ہوتے ہیں۔ سفیر آیا، کہا آ کر کہا تمہارے امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا محل کا وہ جھوپڑی دکھ رہے، بولے ہاں وہ اس میں رہتے ہیں۔ بولو اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھا عدل انصاف، جو ریا کا پیسہ ریا میں لگانا، ٹیکس کا پیسہ ہو تو پھر روڈ بنانے میں لگانا، ایسا نہیں کہ آدھا پیسہ رکھا لیے اور روپے میں 5 پیسے کام کر کر بتائے۔ اس لیے تو ملک ڈیولپ ہوتا ہے، روڈ نہیں بن رہے ہیں صرف دعا نہ۔ آج ہمارے حالات دیکھ لیں ملک کے کہ ہمارے ملک میں صرف ایک مذہب سے دوسرے مذہب کو لانے کی بات کی جاتی ہے، میڈیا بھی ساتھ دیتا ہے، لیکن جہاں بات کرنی ہے مہنگائی کی، جہاں بات کرنی ہے بےروزگاری کی، وہاں کوئی بات نہیں کرتا۔ لیکن حکمران اگر صحیح ہو تو ملک بہت ترقی کرتا ہے، بہت ترقی کرتا ہے۔ فاروق اعظم سے ملنے کے لیے وہ سفیر آیا، کہا وہ محل نے جھوپڑی میں رہتے تو پریشان ہو گیا۔ جب پتا چلا کہ فاروق اعظم اس وقت جھوپڑی پہ نہیں، باہر ایک جھاڑ کے پاس، کیونکہ سمر دھوپ کے دن تھے، ایک جھاڑ کے نیچے اینٹ کا اینٹ پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے، سوچیے اینٹ پر سر کر لیتے ہیں۔ وہ سفیر آیا اور آ کر کہنے لگا یہ وہ ہے جس سے کسرا ڈرتا ہے، اس دور کا سپر پاور ملک جس کے نام سے کانپتا ہے، وہ بندہ اس کا گھر جھوپڑی اور جو ہے یہاں اینٹ پر سر رکھ کر لیتا ہوا ہے، نہ کوئی باڈی گارڈ نہ کوئی نگہبان۔ ارے ہم نے تو ایک ملک کے سفیر کے پیچھے 10 باڈی گارڈ کو دیکھا ہے، یہاں نہ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، بلکہ آرام سے 40 ملکوں پر جو ہے خلافت کرنے والا فاروق اعظم ایک جھاڑ کے نیچے اینٹ پر سر رکھ لیتا ہوا ہے۔ جس کو رب کا خوف ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جب فاروق اعظم اٹھے، کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ کہا آقا آیا تو سفیر بن کر ہو، فلاں ملک کا سفیر ہوں، فلاں ملک کے بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے، لیکن سفارت کی بات بعد میں کروں گا، ہاتھ لائیے کلمہ پڑھنا پہلے چاہتا ہوں۔ جن کے اخلاق اور سادگی کو دیکھ کر ایسے مقدس صحابہ کرام اور فاروق اعظم نے زندگی گزاری ہے، اور ہر وقت جو ہے یہ بتایا ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم دین میں پکے اور مضبوط ہو جاؤ تو حکمرانی تمہارے خدمے میں آ جائے گی۔ جہاں سے ہم نے قرآن اور حدیث کو ایزی لے لیا ہے، معاذ اللہ اس کو اہمیت دینا چھوڑ دیا ہے، وہیں سے ہماری عزت قوم اہل مسلمان کی عزت
اس حد تک گر گئی ہے کہ آج حالات آپ دیکھ رہے ہیں فاروق اعظم کی زندگی کو پڑھو سمجھو، اور فاروق اعظم وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مولا علی کہتے ہیں کہ عمر کا مقام ایسا ہے مالا اعلیٰ کے فرشتے جن کا ذکر کرتے ہیں جن کو فاروق کہتے ہیں۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال آپ کے دور میں، بات ختم کر رہا ہوں، آپ کے دور میں 10 سال تک کسی یہودی اور نصرانی اور کسی فتنے میں سر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ آپ کا جو ہے رعب دبدبا تھا، فتنے سارے بند ہو چکے تھے، بس دین پھیل رہا تھا۔ اس لیے گاندھی جی نے اور ایک بات کہی تھی کہ اگر اسلام میں عمر جیسا ایک اور عمر پیدا ہو جاتا یا اللہ تعالیٰ عمر کو لمبی کر دیتا، اگر اللہ تعالیٰ عمر کی عمر کو لمبی کر دیتا تو پھر اسلام پوری دنیا کے چلتے چلتے پہنچ جاتا۔ یہ تھا عدل، انصاف، ریا کے ساتھ، عوام کے ساتھ عبادت رب کی۔ حضرت عمر اللہ رسول سے محبت اتنی کرتے تھے، حضرت عمر ہوا کرتے تھے یا اللہ مجھے موت دے لیکن شہادت کی موت دے، اور لیکن مدینے میں دے، مدینے میں دے۔ اس وقت مدینے میں موت آنا وہ بھی شہادت والی ممکن نہیں تھا، لیکن رب فاروق اعظم کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نماز فجر کے بعد ابن لؤلؤ فیروز نے آپ پر حملہ کیا پہلی رکعت میں، اور سینے سے آپ کی پھسلیاں پھٹے۔ آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا، اور پھر آپ کی نماز کے بعد جب آپ کمرے میں لیٹایا گیا، دودھ پلایا جاتا تو یہاں سے نکل جاتا، پانی پلایا جاتا یہاں سے نکل جاتا۔ اس حالت میں 3 دن رہ کر حضرت عمر 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے بعد صدیق اکبر کی مزار ہے، اور صدیق اکبر کی مزار کے بعد فاروق اعظم کی مزار آ گیا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چاچا کے بیٹے کہتے ہیں میں عمر ابن خطاب کے جنازے کے سامنے بیٹھ کر آنکھیں بھر رہا تھا، اچانک پیچھے سے کوئی میرے پاس آئے اور تھام دے کر میرے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کہا عمر، حضرت عمر کا جنازہ رکھا ہوا ہے اس تخت پر جس تخت پر حضور کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں عمر کے جنازے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اچانک پیچھے سے کوئی بندہ آیا، میرے کھاندے پہ ہاتھ رکھا، اور عمر ابن خطاب کے جنازے کو دیکھ کر کہنے لگا عمر تیرا مقام تو اللہ اس کے رسول کے لیے یہاں ہے، میں نے بار بار اپنی کانوں سے سنا ہے کہ میں حضور وہ پیچھے آنے والا کہتا ہے کہ میں نے بار بار اپنے کانوں سے سنا ہے اللہ کے رسول ہمیشہ ایک بات کہتے تھے لوگوں میں ابو بکر اور عمر وہاں گئے تھے، میں ابو بکر عمر وہ کام کر رہے تھے، میں ابو بکر اور عمر وہاں بیٹھ کر بات کر رہے تھے، میں ابو بکر اور عمر یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، ہمیشہ اللہ کے رسول نے تیرا نام لیا ہے۔ اور کہنے والے نے کہا عمر اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میں بھی جانا چاہوں تو تیرے جیسا عمل لے کر جاؤں، تیرے جیسا عمل لے کے جاؤں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے پلٹ کر دیکھا کون عمر کیسی تعریف کر رہا ہے، پلٹ کر دیکھا تو مولا علی تھے۔ صحابہ اہل بیت کی محبت زیادہ تھی، کس طرح صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ عمر کی روحانیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ زندگی رکھا تو انشاءاللہ یہ اتوار کو میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آپ آئے اتوار کو صبح 11 بجے سے ظہر کی نماز تک فاروق اعظم کی روحانیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، پھر وہ صحابہ سے اہل بیت سے محبت کیسے کرتے تھے اور اہل بیت صحابہ سے کیسے محبت کرتے تھے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ بس ایک محرم آپ کی شہادت کا دن ہے، اپنے گھروں میں فاروق اعظم کو فاتحہ دلائے، اللہ اس کے رسول کو راضی کریے اور ان کی زندگی کو پڑھیے کہ آج ان کی زندگیوں کو پڑھنے سے دوسری نئی ہمت آتی ہے ایمان والوں، طاقت آتی ہے سینے میں ایمان والوں کو۔ حالات چل رہے ہیں ایسی حالت میں چاہوں گا بچوں کو آپ عمر ابن خطاب کو پڑھے، صحابہ کو پڑھے جنہوں نے ایسے بھی خطرناک حالات دیکھے لیکن ایمان نہیں چھوڑا، دین نہیں چھوڑا، اسلام نہیں چھوڑا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، اللہ تعالی قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسول کو پیدا فرمائے، اللہ تعالی
والا صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب کو تفضل والا ہماری ہر مشکلوں کو آسان فرمائے، تکلیفوں کو دور فرمائے، دین کا بول بالا فرمائے، ایمان والوں کو طاقت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔